बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेबो वॉइस। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हम सब की मुश्किलें आसान करें, आमीन। तो वैसे तो मुझे नावल पढ़ना बहुत पसंद है, हर किस्म के। लेकिन जिन नावल का आगाज़ शायरी से होता है ना, तो मुझे लगता है कि यार ये बड़ा मज़े का नावल होगा, इसमें कोई दम होगा, इसको पढ़ना चाहिए। तो वह सच में ही बड़ा मज़े का होता है। तो आई होप कि अल्लाह करे आपको भी पसंद आए। तो नावल का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है जो मुझ तक पहुंचता है, और मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मेरा दिल करता है मैं और अच्छे अच्छे नावल्स पढूं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द नावल। नावल का नाम है रोशनी और रास्ता, और राइटर का नाम है आलिया हीरा। एक हिज्र था जिसमें बिता दी तमाम उम्र, एक पल था हमने जिसको ज़माना बना लिया। इस दर्जा सब्र पे तो उससे भी यकीन ना था, इस दर्जा सब्र पे तो उससे भी यकीन ना था। उसने रियासतों को भी ताना बना लिया। उसका नाम सजावल था, और वो कल ही अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके आया था। जब सजावल अपने मुल्क में पढ़ना चाहता था, उसे दूसरे मुल्क भिजवा दिया गया था। अब वो शहर नहीं जाना चाहता था, मगर दादाजी उसे शहर फंकवा रहे थे। पंखवा इसलिए कि वो जाना नहीं चाहता था। उसके जहन में ख्याल मुंतशिर हो रहे थे। रात सो भी ना सका था। उस वक्त भी जल्दी उठ गया तो बाहर आ गया। उस वक्त छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके सामने हवेली का सहन था, बड़ा वसी बुलंद दीवारों वाला। आखिरी हिस्से में दरख्त लगे थे, फूलों के मुख्तलिफ पौधे थे। तभी मुर्गियों का तेज शोर बुलंद हुआ। शोर की जानिब निगाह की और मुस्कुरा दिया। बचपन की भूली बिसरी कहानी जहन में गर्दिश करने लगी। सुबह हुई। दादी अम्मा ने मुर्गियों का दड़बा खोला। दड़बे से मुर्गी निकली, मुर्गी के साथ उसके बच्चे भी निकल आए। बेजी मुर्गियों को दाना डालने लगी थी। सजावल उनकी जानिब ही मुतवज्जा था। मुर्गी ने एकदम कूं कूं किया। सजावल ने आसमां पर निगाह की। शिफाफ आसमां पर चील साहिबा परवास कर रही थीं। चूजे मुर्गी की जानिब दौड़े। मुर्गी ने इन्हें परों में छुपा लिया। सजावल मुस्कुरा दिया। जहन में कहानी और सामने अमल साथ साथ हो रहा था। चील आसमान पर मंडला रही थी। सजावल सीढ़ियों पर बैठ गया। मुर्गा बांग लगाने लगा। बीजी बतखों को रोटी के टुकड़े डाल रही थी। निगाह उससे मिली तो मुस्कुरा दी। उठ गया? जी बीजी। नाश्ता कर लिया पुत्र? नहीं, ये देसी पुत्र है, नाश्ता आपके साथ करेगा। बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बाहर आ गईं। चाची, देसी पुत्र है तो वलायत को भेजा था पढ़ने? अमीना नाक सुकड़कर बोली। सजावल मुंह मोड़कर अपनी ताया जाद को देखने लगा। उसे अपने ताया और चचा दिलावर के बच्चे सभी अजीब से लगे। या फिर इतने माह साल बाद देखा था, इसलिए या हो सकता है उसका ख्याल गलत हो। वो बीजी की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अपने काम से फारिग होकर उनकी जानिब आई और अपने सफ़ेद पोश से ढके दख्त पर बैठ गईं। सरमा की धूप हर सू फैली हुई थी। मुर्गी ने एक बार फिर जोर से कूक कूक किया। चील आसमां पर मंडला रही थी। बतखें भी कें कें करने लगीं, और ये मंजर देखते हुए सजावल बेइख्तियार चौंका। हमक हमक कर चील शोर मचा रही थी। बच्चे मुर्गी और बतख की जानिब दौड़ रहे थे। मुर्गी और बतख सिग्नल दे रही थीं। बीजी डंडा पकड़कर हेश हेश करने लगी। चील दूसरी जानिब प्रवास करने लगी। क्या खाएगा पुत्र? बीजी की आवाज़ पर वो चौंका। ब्रेड, जैम और मक्खन। अमीना ने फिर टकरा लगाया। नहीं, देसी मुंडा है, पराठा, दही, अचार, लस्सी। उस पर तंज करने मुराद भी निकल आया। और ये देसी मुंडा इतनी जल्दी उठ कैसे गया? उसके करीब पहुंचकर हंकारा भरा। सजावल घुटने पर कोहनी टिकाए, बंद मुट्ठी पर चेहरा रखे, ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपनी कज़न की गुफ्तगू सुन रहा था। किस कदर बदगुमान थे उसकी जानिब से। रात उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया था, मगर क्यों वो समझ ना सका था। हालांकि उसके दिल में अपने कज़न्स के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत एक कुदरती अमर था। अपने जितना दूर हो जाए उनकी कशिश ज़्यादा होती है। यारा, मुराद ने उसके शाने पे हाथ धरा। क्या रहे? वो कानों के करीब झुका। ये गांव है, यहाँ के लोग बहुत सादा दिल वाले और इज़्ज़त करने वाले हैं। उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। देश और परदेश में बहुत फ़र्क होता है। फिर ज़ोर से शाना दबाया। मुराद के लफ्ज़ों ने सजावल को चौंकाया, और वो ज़ोमानी हंसी से सीधा हो गया। अमीना तिनका दांतों में दबाए जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। ले आ हाजरा, पराठे और दही का नाश्ता, खस्ता और बलदार बनाना पराठा। उन्होंने मुलाजमा को पुकारा। अमीना, जा लस्सी लेकर आ चाची से। मुराद ज़ोर से हंसा। सजावले, लस्सी तो गांव वालों के लिए छोड़ दे, चाय पी, भलाई वाली दूध पत्ती।
چائے میں نے بہت پی ہے۔ وہ سیڑھی سے اتر کر کھڑا ہوا اور بیجی کی جانب بڑھا۔ لسی لسی ہے اور پھر گھر کی لسی ہو، ملائی پیڑے والی، تو کیا بات ہے۔ بیجی کے تخت پر بیٹھ کر پاؤں اوپر کر لیے بیجی فخر سے اسے دیکھنے لگی۔ بیجی سے گٹر پٹر کیا کر انہیں بڑا شوق ہے انگلش بولنے کا۔ مراد نے طنز سے دادی پوتے کو دیکھا۔ ہاجرہ ناشتہ لے کر آپ۔ امینہ تو کھڑی ہے ابھی تک۔ بیجی مراد کی تنگ نظری اور کینہ پروری سے واقف تھیں، اس کی چالاکیاں بھی جانتی تھیں۔ میرے لیے بھی دیسی ناشتہ لے آ امینہ۔ مراد موڑا کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بیجی، تایا جی کدھر ہیں؟ رات بھی ان سے بات نہیں ہوئی۔ حشمت علی تو شہر گیا ہوا ہے اور دلاور زمینوں پر گیا تھا، پانی لگوانا تھا آج۔ عشرت چچا گاؤں نہیں آتے؟ سب کچھ آج ہی پوچھ لو گے؟ ابھی ادھر ہی ہو، جان لینا اپنے عشرت چچا کو بھی۔ مراد ہنسا۔ سجاول کو خاموش رہنا بہتر لگا۔ امینہ اپنی جگہ کھڑی سجاول کو دیکھ رہی تھی۔ اونچا لمبا بھانکا سجیلا گبرو جوان، نفاست سے کٹے بال، گھنی گھنی مونچھیں، سرخ بھرے بھرے ہونٹ، چہرے پر ایک عجیب انوکھی سی چمک اور نکھار۔ اس سے پہلے کہ اس پردیسی شہزادے کے ہتھیلی پر کسی کا نام لکھا جائے، کیوں نہ میں اس کے نام کی مہندی لگوا لوں؟ دل انوکھے انداز سے دھڑکا۔ رات اسے اتنے غور سے دیکھا کب تک؟ کل شام تو آیا تھا۔ ہوا کا مسحور کن جھونکا اس کے وجود سے آن لپٹا، دھیرے سے پلٹ کر اندر بڑھ گئی۔ میرے اندر کس بات کی کمی ہے؟ اب نوسی لکڑی کے قدیم سنگار میز کے آگے کھڑی ہوئی، خوبصورت لمبے لمبے بال، سیاہ کجراری آنکھیں، ہونٹوں کا یہ قاتلانہ تل۔ شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ تو رج کے سونی ہے، ایک ہولہ سا ابھرا۔ وہ پھر ٹھٹکی۔ ہاشم گاؤں کے نمبردار کا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ اون ہاں، سر جھٹک کر ہاشم کے خیال کو جھٹکا۔ وہ مجھے دے کیا سکتا ہے؟ سوکھی محبت۔ سجاول کا تو بانکا سجیلا ہے، جائیداد کا وارث بھی ہے۔ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں پھیلائیں، مٹھی میں بند نہ کیا تو میرا نام امینہ نہیں۔ سیاہ آنکھوں میں سجاول کا عکس محبت بن کر ڈولنے لگا، اور ڈولتی ہوئی محبت ہمیشہ خسارے میں رہتی ہے۔ اور باہر بیٹھا مراد، اس کا ذہن کسی اور ہی منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ نظریں سجاول کا احاطہ کیے ہوئی تھیں اور انگلیاں خمدار سیاہ مونچھوں کو بل دے رہی تھیں۔ یہ رحیموں کے گائے ہیں۔ کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے گائے بھینسوں کے باڑے کی جانب نگاہ پڑی تو ہنس پڑا۔ بھولا بسرا بچپن کا سبق یاد آنے لگا۔ مراد اور سعادت اس کے ساتھ تھے۔ ہنس کیوں رہے ہو سجاول؟ سعادت نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ رحیموں کی گائے ہیں۔ ہنستے ہوئے سعادت کو دیکھا اور گائے کی جانب اشارہ کیا، اور سعادت بھی سمجھ کر ہنس دیا۔ بچپن کا ساتھ تھا، دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے۔ بچپن کی مسجد میں یاد کی ہوئی صورتوں کا نقش آج بھی تازہ تھا۔ ہمارے کھیتوں میں ٹیوب ویل لگ گیا ہے، 2 آگے بھی لگے ہیں، سعادت معلومات دے رہا تھا۔ مگر جو مزہ کنویں کی سیر کا ہے وہ ٹیوب ویل دیکھنے کا کہاں؟ درخت کی شاخ توڑ کر ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مراد نے سجاول کو دیکھا اور بڑے شوق سے انداز میں سیٹی بجائی۔ سجاول نظر ہٹا کر آگے دیکھنے لگا۔ سعادت، گاؤں کا مندر ہے آج بھی؟ ہاں، قدیم مندر آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ کیسے مندر کی گھنٹیاں بجا کر بھاگا کرتے تھے۔ سجاول بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے موڈ میں تھا، اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، اور مولوی صاحب کے جامن، کرم دین بابا کے نیم کے درخت کی نمولیاں، ناصرہ اور رشیدہ کے بنٹے۔ کیا وہ آج بھی بنٹے کھیلتی ہیں؟ دونوں برگد کے درخت کے نیچے بنے پرانے چبوتر پر بیٹھ گئے۔ مراد ایک پاؤں اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی انگلیاں شاخ کو موڑ رہی تھیں۔ ہاں، سعادت کھلے دل سے منہ اونچا کر کے ہنسا، اپنے ہونٹوں کے ساتھ۔ 2 بچے ہیں ناصرہ کے؟ اچھا۔ سجاول دلچسپی سے ہنسا۔ کیسی لگتی ہے ناک پونتی ناصرہ بچے کھلاتی ہوئی؟ مسز غلام نبی بنی ہوئی ہے۔ اور رشیدہ؟ تمہیں آج بھی لڑکیوں کی باتیں مزہ دیتی ہیں؟ مراد کے ہونٹوں میں تیلی دبی تھی۔ شاخ کو کمان بنا کر آنکھوں میں ذو معونیت کا رنگ لیے مراد مسکرا رہا تھا۔ سجاول نے لمحہ بھر کو چونک کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں والا مراد، اس پر جانے کیوں سجاول کو بھیڑیے کا گمان ہوا۔ اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لہجہ، بچپن کا جھگڑالو، ضدی، من موجی اور اپنی کرنے والا۔ ہر دھرم مراد آج بھی ویسا ہی تھا۔ گزرے ہوئے ماہ 2 سال نے اس پر ذرا اثر نہ چھوڑا تھا۔ کیسی باتیں کر رہا ہے مراد؟ سجاول آج بھی بڑا شریف ہے۔ سعادت نے پتھر اٹھا کر دور پھینکا۔ اچھا، اتنا یقین؟ رات ہی تو آیا ہے۔ سعادت کھڑا ہوا۔ ہماری دوستی پکی ہے، بچپن کی شرافت آج بھی قائم ہے۔ سجاول بھی کھڑا ہو گیا۔ تو ہم برے ہیں کیا؟ کالر جھڑاتے ہوئے مراد سیدھا ہوا تو اس کے لہجے میں گراہٹ سی تھی۔
سجاول مراد کی جانب دیکھنے لگا اور سعادت پچھلی جانب بنے گھروں کو۔ جو جو مراد سے ملنا ہو رہا تھا، مراد کو جوہر کھلتے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے۔ چل آگے چلتے ہیں۔ سجاول نے قدم بڑھائے۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ ابھی گاؤں کا چکر پورا کرنا تھا۔ بچپن کی یادوں میں گاؤں کے کچے مکان تھے، مگر گاؤں کے لڑکے شہر چلے گئے تھے اور مکان پکے ہو گئے تھے۔ سرخ اینٹوں والے گھر، سیمنٹ کی اینٹوں والی دیواریں، اکثر گلیاں پکی تھیں۔ تینوں چلتے ہوئے کھیت کنارے آ نکلے۔ ہرے بھرے کھلیانوں کو دیکھ کر سجاول نے پرسکون سانس لیا۔ اپنے دیس کی مٹی رگوں میں کیسی تراوٹ ڈالتی ہے، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ دور تک کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ دہقان کام کر رہے تھے۔ اس شبانہ روز مشقت کے نتیجے میں اناج کو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے لقمہ بنانا تھا، اور کسان آج بھی غریب تھا۔ سجاول کا سلسلہ سوچ پر بہکنے لگا۔ یہاں دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ مراد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سناٹا، تنہائی اور یہ کسان، اصل مزہ تو منگڑ کی سیر کا ہے بابو۔ مراد ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سجاول کو اچھی نہیں لگی۔ عامیانہ سا انداز تھا، پٹکا بگڑا ہوا۔ بد فطرت تو وہ کبھی بددیس میں بھی نہ تھا۔ حیا شرم اس کے وجود کا حصہ رہی تھی۔ چلو جیپ میں سیر کراؤں، پورا گاؤں دکھاؤں۔ مراد ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سعادت، سجاول کو لے کر آ، میں جیپ نکالتا ہوں۔ نہیں، مجھے آج پیدل چلنا ہے۔ سجاول نے انکار کر دیا۔ اور اس سے زیادہ پیدل ہم نہیں چل سکتے، بادشاہت ہے ہماری۔ وہ بازو پھیلا کر ہنسا۔ سجاول سعادت کو دیکھنے لگا۔ سعادت کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں لہراتی فصل کو چھو رہی تھیں۔ مراد اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھک کی طرف جا رہا ہوں، ادھر ہی آ جانا، مراد پیچھے سے چیخا۔ سجاول نے مڑے بغیر ہاتھ لہرا دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ سجاول ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ سعادت آگے بڑھ کر نہر کنارے نیم کے تنے کے اوپر بیٹھ گیا۔ کتنی خاموشی، سکون، سناٹا ہے۔ گولر کے درخت کے جڑوں کے پاس گلہری دوسری گلہری کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی لمبی اور خوبصورت دم لہرا رہی تھی۔ اس درخت کے اوپر ایک چیل کا بسیرا تھا۔ سامنے نہر کی دوسری جانب درختوں کا سلسلہ تھا۔ سجاول ذرا آگے کو ہو کر بیٹھا اور جوتی اتار کر پانی میں پاؤں ڈال دیے۔ ٹھنڈا یک پانی، پانی میں اس کا عکس لہرانے لگا۔ مراد سے بچ کر رہنا۔ سعادت سنجیدہ تھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مراد، کرتا کیا ہے؟ وہی جو تایا جوانی میں کیا کرتے تھے۔ سعادت کا لہجہ ناگواری لیے تھا۔ تایا کے 5 بیٹوں میں مراد ہی ان پر گیا ہے، باقی سب اپنے چچا اور ماموں کی طرح شریف، با حیا اور با کردار ہیں۔ ایک نمبر کا ہیر پھیر کرنے والا آدمی ہے۔ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے؟ سعادت کے لہجے میں نخوت تھی۔ سجاول نے سوکھی لکڑی اٹھائی اور پانی کی سطح پر گھمانے لگا۔ تایا کا کردار تو چھپا ہوا نہیں تھا کسی سے۔ بگڑے ہوئے رئیس زادے، زمینوں کے سوا ہر جگہ ان کا دل لگتا تھا۔ عشرت تایا اپنے نام کی طرح عیش و عشرت کے دل دادا تھے، شہر کے مکین تھے۔ شہر کی چوریاں ادھر آ کر چھپاتا ہے، مگر چوری کبھی چھپتی ہے؟ 2 دفعہ جیل جا چکا ہے۔ سعادت منفرانہ انداز میں تفصیل بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک غیر معمولی سا احساس، فضا میں سنجیدگی کا عنصر بڑھ گیا۔ پرندے دور آسمانوں پر اڑانیں بھر رہے تھے۔ سجاول کی حسیس تمام جانب متوجہ تھی۔ ارے میں بھی کیا قصہ لے بیٹھا، اس کتاب کو تو پڑھتا ہی رہے گا۔ وہ سر جھٹک کر سیدھا ہوا۔ اب ادھر ہی رہنا ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے سب کے بارے میں جاننا سننا اچھا لگ رہا ہے۔ میں ایک عرصے کے بعد آیا ہوں، 15 سال کم نہیں ہوتے، اور تیرے چہرے پر آج بھی فرشتوں کا سا تقدس ہے۔ عادت نے بے ساختہ کہا۔ سجاول اس کی تعریف پر ہنس دیا۔ لگتا ہے ناول زیادہ پڑھتا ہے۔ نہیں، بی جی کہہ رہی تھی۔ بی جی تو بس نہ، مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ تب بھی مسجد سے اذان کی آواز بھری اور بکھر کر ان تک پہنچی۔ چلو نماز پڑھائیں۔ سجاول نے پانی سے پاؤں باہر نکالے۔ سعادت بھی کھڑا ہو گیا۔ مسجد قریب ہی ہے، سعادت نے کہا۔ گاؤں کی کچی مسجد کا مینار دور سے نظر آ رہا تھا۔ کچی منڈیریں پکی منڈیریں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اپنائیت کا احساس رگوں پہ میں اتر گیا۔ سجاول دور کھیتوں کے ساتھ ساتھ جاتی پکی سڑک پر مراد جیپ میں بیٹھا انہیں آواز دے رہا تھا۔ آ جاؤ، جیپ کا چکر لگائیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی۔ سجاول نے مڑ کر کہا۔ سعادت مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں گھر پر پڑھ لوں گا۔ سجاول مسجد میں داخل ہو گیا۔ اسٹیئرنگ پر کہنی ٹکا کر انگلیوں کو مونچھیں پر پھیرتا بغور سجاول اور سعادت کے ساتھ کو دیکھ کر رہا تھا۔ یہ ساتھ اسے بچپن میں بھی نہیں ملا تھا، اور آج اتنے سالوں کی دوری کے بعد بھی قائم تھا۔ سجاول سے بچپن کا تنفر تھا، اور جو عمر اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوا تھا۔ سجاول کو بے جی
تایا تائی، خود اس کی ماں اور دادا بھی خصوصی محبت اور توجہ دیتے تھے۔ اس بات کا احساس بچپن ہی سے مراد کو تھا کہ اسے کیوں نہیں ایسی محبت اور توجہ ملتی۔ سجاول کے لیے جنت حسد کی آگ تھی جو اسے ہر لمحہ جلائے رکھتی تھی۔ کبھی سجاول کے کھلونے توڑ دیتا، سب سے آنکھ بچا کر دھکا دے کر گرا دیتا، کتابیں چھپا دیتا یا پھر کاپیوں کے درمیان سے صفحے پھاڑ دیتا۔ پھر اسے پھپھو نے گود لے لیا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اپنے ساتھ ہی وہ اسے امریکہ لے گئی تھیں۔ وہ آتا جاتا رہتا تھا پھپھو کے ساتھ۔ سجاول کی شخصیت کا نکھار، اس کی ذہانت، اس کے مزاج کا خاص جزو تھا جو اسے دوسرے بچوں سے ممتاز کرتا۔ انسان کو اچھائی ممتاز کرتی ہے یا برائی؟ مراد کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ممتاز وہ بھی تھا، نمایاں اس کی شخصیت بھی تھی، مگر برائی کے حوالے سے۔ 1 نمبر کا شرارتی، کند ذہن اور بگڑا ہوا بچہ تھا۔ مراد نے اپنے باپ کی عادات و خصائل پائے تھے۔ دادا جی ملک بصارت علی کو اس بات کا سخت افسوس تھا۔ مراد میٹرک کر سکا نہ کوئی ہنر سیکھ سکا تھا تو زمینوں پر ہی آ جاتا، مگر نہیں، اس کے تو مشاغل سب سے الگ، انوکھے اور نرالے تھے۔ اپنے باپ کی طرح آوارہ مزاج پایا تھا۔ شہری زندگی اسے پسند تھی۔ عشرت علی اس کا باپ شہر کا ہی رہائشی تھا۔ اس نے شہر میں بھی ایک شادی کر رکھی تھی، ایک بیوی گاؤں میں تھی۔ وہ کیسے نہ باپ کے گن آزماتا؟ اسے بھی پیسے کے ضیاع کا ہرگز آگاہ تھا۔ اس کے پاس تعلیمی شعور تھا نہ صلاحیت۔ سجاول کی آمد نے اس کا حاسدانہ طبیعت کو بیدار کر دیا تھا۔ اوپر سے سجاول کا لیا دیا انداز اور سعادت کا ساتھ۔ سعادت اور سجاول کی یاری ختم ہو جائے تو کام آسان ہو جائے گا، مگر یہ دوستی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ بچپن کا ساتھ تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سلائی بھر کاجل لگایا، آگے بڑی چوٹی پیچھے پھینکی، شانے کا دھانی دوپٹہ درست کیا، قد آور آئینے کے سامنے گھوم کر جائزہ لیا اور پھر پلٹ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں بیجی کے تخت پر سجاول بیٹھا تھا، سامنے مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ سجاول کے گھٹنے پر پیلا چوزا بیٹھا تھا، ہاتھ کی اونک میں اسے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ پر پھیلا کر اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سجاول کے وجیہہ چہرے کی جاندار مسکراہٹ امینا کا دل دھڑکا گئی۔ ختم تھی اس پر وجاہت کہ کیا کسی فلم کا ہیرو ہوگا۔ آہ! بے جی مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھیں کہ نظر اس پر پڑی۔ کیا بات ہے امینا، ایسے کیوں کھڑی ہے؟ وہ ہاں بی جی، اماں کڑھی بنا رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں ساتھ چاول یا روٹی؟ سجاول سے پوچھ لیں۔ وہ اٹھ بیٹھا، چوزے کو مٹھی میں بند کر لیا۔ چاول کے ساتھ کھاؤں گا، پہلے چاچی سے پکوڑے تو لے آؤ۔ اچھا اتنے پسند ہے؟ دلچسپی سے دیکھا۔ ہاں پھپھو تو خصوصی طور پر میرے لیے بناتی تھی۔ باہر کی ہوا نے تم پر ذرا اثر نہیں کیا؟ سر جھٹکا۔ کیوں؟ مجھے باہر جا کر کیا بننا تھا؟ ہوا بن جاتا یا پھر ریچھ کی کھال اوڑھ کر آتا؟ امینا زور سے ہنسی۔ ریچھ کی کھال اوڑھ لیتا، امینا خوش ہو جاتی۔ مراد آ گیا، امینا کا منہ بن گیا۔ مراد اسے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ 1 نمبر کا دغا باز، مکار آدمی تھا۔ تو بڑی تیار شدہ ہے، کدھر جانا ہے؟ میں چھوڑ دوں؟ اس کی جانب دیکھ کر عیاری سے ہنسا۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ پاؤں پٹک کر اندر پلٹ گئی۔ میرے پکوڑے لا دو، سجاول چیخا۔ مراد نے تخت پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ پھیلا کر رکھی۔ یار پکوڑے، ساگ، دلیے سے باہر بھی نکل آؤ۔ سجاول ہنس دیا۔ تم لوگ تو کھاتے رہے ہو نا، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ ایسے صحن میں بیٹھنا، دھوپ سینکنا، ساگ، مکئی کی روٹی، لسوڑے کا اچار، برستی بارش، سب بہت یاد آتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بولا۔ حالانکہ پھپھو سب بناتی تھی، مگر وہ مزہ نہیں تھا جو یہاں بی جی کے ہاتھ میں ہے۔ بی جی کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر ان کے شانے پر سر رکھا، وہ بھی پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ انہیں یہ پوتا بے حد عزیز تھا۔ 6 ماہ کے بچے نے ماں کے مرنے پر کیسا صبر کیا تھا، اور باپ حق ہاں دونوں ہی آگے پیچھے چل بسے تھے۔ مراد نے خاک ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ بی جی تھوڑی محبت ہم سے بھی کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے پوتے ہیں۔ کرتی تو ہوں، مگر ایسی نہیں جیسی سجاول سے کرتی ہو۔ سجاول ہنس دیا۔ جل رہے ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ شانے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ بن ماں باپ کا بچہ ہے، میں پیار نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ امینا پکوڑے لے آئی تھی، تبھی سعادت آ گیا۔ مراد کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر سجاول کے قریب رکا۔ چلیں؟ کہاں جانا ہے تم لوگوں نے؟ بی جی چونکی۔ سجاول نے پکوڑے سعادت کی جانب بڑھائے۔ مراد کی توجہ سعادت کی طرف تھی۔ سعادت کا راز کا بیر بھی پیدائشی تھا، اسے ہر چیز چھین کر حاصل کرنے کی عادت تھی۔ نرمی اور محبت اس کی فطرت میں تھی ہی نہیں۔
बीजी बागों की सैर को जा रहे हैं, फिर तो सजावल मसरूफ़ हो जाएगा। दादी भी वापस आ जाएंगे तो सोचा ज़रा घूम फिर ले। ज़रूर जाओ, मलक जी भी आने वाले हैं 2-4 दिनों में। सजावल खड़ा हो गया। मैं भी चलूँगा, मगर तुम तो शहर जा रहे थे इशरत के पास। बीजी ने दरमियान में रोक दिया। उनके प्रोग्राम में शामिल होकर चला जाऊँगा। हमारा प्रोग्राम कोई ख़ास नहीं है। मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। सेब के बाग में जाकर सेब तोड़ेंगे, नहर के पानी से नहाएंगे और घूमेंगे। आपका तो सब देखा हुआ है। चलो सआदत। सजावत सआदत का हाथ पकड़कर निकल गया। मुराद मुंह देखता रह गया। बल तो अमीना ने भी खाया। सआदत ने सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया था। तुमको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। अमीना गुनगुनाती हुई अंदर चली गई। मुराद बल खाकर रह गया। सआदत तो खातिर में नहीं लाता था। ये सजावल भी मूंछों पर ताव देते हुए बीचों ताप खाया। सआदत को भी देख लूँगा, बड़े पुर्जे निकाल रहा है। वो पलटकर बाहर निकल गया। बीजी ने ख़ास तौर पर सजावल के लिए मुराद के अंदाज को नोट किया। जाने क्यों इनका दिल धड़क गया। मुराद खुदगर्ज था। उसे सिर्फ अपने लिए जीना आता था, अपने अरमानों की तकमील चाहता था। उसने सआदत की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। वो जानती थी सआदत उनका मनचला पुत्र बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है, मगर अंदर से टूट चुका था। अचानक सजावल की आमद ने उसे संभाला था, वगरना एक अज़तराबी कैफियत ने बीजी को अपने हिसार में ले लिया। मुराद से किसी अच्छाई की कभी भी तवक्को नहीं थी। बड़े मलक का फ़ैसला ठीक है, सजावल को शहर जाना चाहिए। इतने सारे लोग हैं ज़मीनों की देखभाल के लिए। सोचकर इत्मीनान का दामन थाम लिया। दादी शहर से वापस आ गए थे। कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ थी जो पूरी करना थी, कुछ दूसरे काम थे। बड़े हॉल में रौनक लगी थी। सजावल को अपने करीब बिठाए उसे प्यार करते अपने मरहूम बेटे का लम्स पा रहे थे। दूर बैठा मुराद दिल ही दिल में ताव खा रहा था। मैं भी तो पोता हूँ, मुझे तो कभी दादी ने ऐसा प्यार नहीं किया। चाची के करीब झुककर कहा, सजावल दूर से आया है ना, इसलिए इतना प्यार कर रहे हैं। हो नहा उठकर बाहर निकल गया, मगर दूसरे लम्हे एहसास हुआ कि उसने बाहर आकर गलती की है। उसे बातें सुननी चाहिए थी, मगर वो बाहर सेह में टहलने लगा। तभी उसे सुखा पिछली जानिब जाती नज़र आई। जर्जन और ज़मीन उसकी कमज़ोरी थी, इसलिए उसे रिश्तों के तकद्दुस का एहसास था, ना ज़ोर ज़मीन की अहमियत का अंदाज़ा। सुखा भी उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। सब अंदर मसरूफ़ थे। यहाँ किसने आना था। उसने सुखा का हाथ थाम लिया। सुखा लजाकर उससे टकराई थी। अगली सुबह मुराद के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी कि दादी सजावल को शहर में ज़मीन लेकर दे रहे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, और हमें कभी पूछा ही नहीं। वो बल खा के रह गया। सजावल क्या कहता। उसने अभी कुछ जवाब नहीं दिया। अभी वो गांव की सैर ही कर रहा है। मैं तो कहती हूँ उसके साथ मिल जा, बनाकर रख उसके साथ, तेरा भी कुछ बन जाएगा। उसकी माँ जरी बानो ने बाजू पकड़कर गोल गोल आंखें घुमाते हुए मकारी से कहा। मुराद माँ को देखने लगा। सआदत कैसे साथ साथ लगा हुआ है। हो मुराद मूँछों को ताव देने लगा। तुझे तो मैं समझाती रहती हूँ, तू जाने किन चक्रों में रहता है। मेरे बगैर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा तजुर्बा सआदत से ज़्यादा है। उसे खुद पर घमंड था। दोस्ती उसकी सआदत थी। जरी बानो ने नुक्ता उठाया। देख लूँगा अम्मा उससे भी। वो बाहर निकल गया। फितरी हसद और जलन ने जरी बानो को भी जला डाला। हाय, अकेला फैक्ट्री लगाएगा शहर में। वो हाथ मल रही थी और जहन चल रहा था। सआदत और सजावल नहर में उतरे। एक दूसरे पर पानी उछालते बिल्कुल बच्चे बने हुए थे। सजावल पानी से निकलकर टॉल पर बैठकर गन्ने चूसने लगा। सआदत खरबूजे और तरबूज लाया। दूर खेतों में किसान काम कर रहे थे। बरगद के दरख्त पर परिंदे अपनी बोलियां बो रहे थे। फिज़ा में गैर मामूली सा जल तरंग था जो कानों को भला लग रहा था। सजावल मशहूर होकर रह गया। किसी काफिर का दिल चाहेगा शहर जाने को, मगर ये दाजी का फ़ैसला है। काम तुम्हें शहर में ही करना है। मैं दाजी को मना लूँगा। बेशक मना ले, मगर मेरा मशवरा है कि गांव में ना रहो। मुराद तुम्हें जीने नहीं देगा। क्यों? तीखे चतुन से उसे देखा। वो ऐसा ही है, जुगड़ालू, बदमजाज, अना और कुफर रखने वाला, इंसानों का शिकारी। बोलते बोलते सआदत की रगें तन गई। तुम भी उसे जान लोगे, मगर तुम गांव में मत रहो। मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है सआदत। खामोशी और सुकून हवा बनों के दरमियान हमें यहाँ सहूलतें पैदा करनी चाहिए। यहाँ भी मैं काम कर सकता हूँ, फैक्ट्री लगा सकता हूँ। कितनी ज़मीन बंजर होकर फालतू हो गई है। स्कूल खोले जा सकते हैं,
بس تحریک کی ضرورت ہے۔ یہ جو 2-4 اسکول ہیں یہ ناکافی ہیں۔ اپنے جذبے کو سنبھال کر رکھ سجاول، اب وہ وقت نہیں رہا جب جذبوں سے جنگیں جیت لی جاتی تھیں۔ مادہ پرستی نے انسان کو خود غرض بنا دیا ہے۔ اسی خود غرضی نے دلوں میں کینہ کدورت کو پروان چڑھایا ہے، وگرنہ وہ کہتے کہتے رک گیا، میں جانتا ہوں تم اپنوں کے ڈسے ہوئے ہو، مگر پہلے تم اکیلے تھے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 1 اور 1 11۔ اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اونہا انقوت سے سر جھٹکا۔ ذرا وقت گزرنے دو، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں ایسا ہوں۔ میں جانتا ہوں میرے دوست، اس نے شانہ گربایا، مگر ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ مراد کو میرے سامنے آ لینے دو۔ سعادت سر گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ سجاول غیر مرئی نقطے کی جانب متوجہ تھا۔ وہ رہتا کیوں ہے یہاں؟ وہ یہاں رہتا نہیں ہے، چھپتا ہے قانون سے، لوگوں سے، 2 نمبر کام کے نتائج سے۔ وہ بالکل عشرت طایہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ داجی کو بہت دکھ ہے اس کا، ناراض رہتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ ٹیٹ ایسا ہے پھر بھی یہاں گھسا رہتا ہے، میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے نفرت سے جھٹکا۔ چلو گھر چلیں، بی جی راستہ دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ جوتے پہن کر کھڑا ہوا۔ سعادت بھی گنوں اور خربوزوں کا کوڑا ایک طرف کر کے کھڑا ہو گیا اور کھیتوں کے درمیان پکھنڈی سے گزرتے سجاول اور سعادت کو مراد نے تندوں نگاہوں سے دیکھا۔ اس جوڑی کو توڑنا ہے۔ اب مجھے فیکٹری گاؤں میں کھول دیں یا اسکول، میں نے ادھر ہی رہنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ سجاول نے داجی کے شہر جانے کی پیشکش کو ایک دم سے ٹھکرا دیا۔ شہر میں میرے تجربہ کار دوست ہی تیری مدد کے لیے یہاں کیا ہے؟ اچھا اسکول کھول دیں، تمہیں اسکول کھول کر کیا ملے گا؟ داجی، اس گاؤں کا شعور، آگہی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ میں ٹیکنیکل کالج بھی کھولنا چاہتا ہوں، بے روزگار لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے۔ سجاول، تو میری بات سمجھ کیوں نہیں رہا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں داجی، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں چوہوں کی طرح سے نہیں بھاگوں گا۔ صاف جواب دے کر بی جی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ جانے کہاں تھی؟ وہ ادھر ہی لیٹ گیا۔ سامنے ہی شفاف آسمان تھا۔ عصر کے بعد کا وقت، پنچھی اڑانے بھر رہے تھے۔ دھیمی دھیمی سی تراوٹ و خنکی تھی ماحول میں۔ داجی بنا سر جھٹکا۔ اور یہ مراد، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ مٹھیاں بیچ لی۔ یہ لسی؟ امینہ کی آواز پر چونکا۔ نکسک سے تیار، نکھری نکھری سی ہاتھ میں لسی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینی۔ پی لو، بددیسی مہمان۔ میں مہمان نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بی جی نے بھیجی ہے۔ بی جی خود کہاں ہے؟ وہ میری اماں کے پاس بیٹھی کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ سجاول نے چونک کر سر اٹھایا۔ امینہ لجا رہی تھی، اس کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ کہیں بی جی اس کی اور لا حول ولا قوت، جھٹکا، گٹ گٹ کر کے لسی پی لی۔ واہ بھئی واہ، لسیاں، دودھ پیتی جائے، ہمیں تو نہیں پوچھا تم نے۔ مراد آ گیا۔ امینہ کو ذومعنی تھی۔ وہ تو پیتا رہتا ہے، اسے شوق ہے۔ اسے تو جانے کس کس چیز کا شوق ہے۔ آنکھیں گھمائیں۔ سجاول کھول گیا۔ جو شوق ہے سب کے سامنے ہے، چوری چھپے کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ تو اندازہ ہے مجھے۔ یہ سعادت کہاں گیا ہے؟ شہر گیا ہوا ہے کام سے۔ مراد کے بارے میں جتنی اطلاعات تھیں درست ثابت ہو رہی تھیں۔ ایسے لوگ صرف اپنے آپ میں جیتے ہیں، جینے دو کا تصور ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلتے ہیں اور پھر راکھ ہو جاتے ہیں۔ مراد کے اندر حسد اور رقابت کی آگ جلتی تھی۔ اس کے انجام سے بے فکر تھا۔ تیرے لیے چوری بھی بنائی ہے، لاؤں؟ امینہ اپنی کہہ رہی تھی۔ مراد کو کھلا دے، اسے بہت ضرورت ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ بی جی، مراد یہاں کب تک ہے؟ رات دودھ کا گلاس لیتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جانے کب تک ہے؟ زندگی تنگ کی ہوئی ہے اس نے۔ جب اس کا گھر ہے شہر میں تو داجی یہاں آنے پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ دروازے سے کان لگائے زری بانوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے پابندی کیسی اور کیوں لگائیں؟ اس کی ماں بہن رہتی ہیں یہاں، اس کے دادا کا گھر ہے، تو کون ہے صلاح دینے والا؟ چاچی، سجاول بوکھلا گیا چاچی کو سامنے پا کر۔ میرا مطلب تھا کہ تیرا جو بھی مطلب ہو تو جانے، مگر یہ مراد کا گھر بھی ہے، باپ کے ساتھ رہتا ہے تو ماں کی خبر گیری بھی کرتا ہے، یہ بھی تم لوگوں کو برا لگتا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے سینے پر 2 تھپڑ مار کر واویلا شروع کر دیا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تجھے آئے اور تو، ہائے میں تجھے کتنا اچھا، معصوم اور بھولا بالا سمجھتی تھی۔ چاچی، چاچی، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ چپ کر زری، بات سن سجاول کی۔ بی جی کو تاؤ چڑھ گیا۔ کیا سنوں بی جی؟ سنا نہیں کیا کہہ رہا تھا؟ مصنوعی واویلا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا، بات سمجھ اور مراد کو سمجھا کر
सजावल के किसी मामले में ना बोले, उसके बाप की जायदाद है, कुछ भी करे उसका हक है। मुराद का भी हक है, उसका बाप ले गया। बेजी को ज़ुरी बानो के अंदाज पर गुस्सा आ गया। ज़री बानो शोर मचाने लगी। बड़ी बहू बख्तावर भी आ गई। सजावल बाहर निकल गया। सहन में तारों भरी रात का अफसों बिखरा था। अंदर हाहाकार मची हुई थी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। मिली भगत समझ में आ रही थी माँ बेटों की, जो उसकी इज्जत, उसकी शराफत को खाक में मिला देना चाहते थे। इधर से उधर टहलता रहा, कोई हल बुझाई ना दे रहा था। उसने काम शुरू करना था कि चची ने वावेला शुरू कर दिया। ऊपर से बुरेरा के मुसलसल फ़ोन आ रहे थे कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ या फिर तुम आ जाओ। सजावल उसे समझा समझा कर थक गया था कि वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। उसने काम करना है यहाँ, मगर वो नहीं मानती थी। फिर भी आ जाती हूँ, मुझे पाकिस्तान देखना है, गांव देखना है और नानो नानी से मिलना है। सजावल चकरा कर रह गया था। हालांकि पुप्पो ने समझा दिया था कि तुम अपना काम करो, बुरेरा पागल है, मैं उसे समझा लूँगी। ये अपनी मेडिकल की तालीम छोड़कर आ सकती है भला। मगर वो बुरेरा की ज़िद से वाकिफ़ था। वो आ सकती थी सब कुछ छोड़ के उसके लिए, और वो कोई ऐसा फ़ैसला करना नहीं चाहता था जो किसी का नुकसान करे। पुप्पो उसे बेटा बनाकर ले गई थी। वो भी दिल से उन्हें अपना समझता था। बुरेरा तो बस पागल है। फिर सर झटका, मुंडेर पर दोनों बाजू टिकाकर बाहर देखने लगा। दूर गांव के स्टेशन से ट्रेन गुजर रही थी। सिटी बज रही थी। जुगनू खेतों में इधर उधर फिर रहे थे। फिज़ा में मुगरे, यूकलिप्टस और गोलर के फूलों की महक थी। एक दुबेज खामोशी ने हर शय को अपने हिसार में ले लिया था। मैंने कहा था ना, ये मुराद शर फैलाता है, ऐसे काम करता है कि साफ बच निकल जाता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता। सआदत वापस आ गया था। अब दोनों बरगद के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। सजावल ना अहली से खेल रहा था। काफ़ी फासले पर बच्चे बैंटे खेल रहे थे। कुछ बच्चे गली में क्रिकेट का शोर पूरा कर रहे थे। इन बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए। मैदान में मुराद के यार दोस्त गाड़ी चलाना सीखते हैं, घुड़सवारी करते हैं, उससे कोई मना नहीं करता। चौधरियों का चमचा है, कौन मना करे। चौधरी तो वैसे ही खिलाफ हैं, स्कूल बनने या कॉलेज। उसे नई परवान चढ़ती नस्ल को ये लोग अपने जैसा जाहिल अजड़ गंवार रहने देना चाहते हैं। अगर दादी चाहे गुस्सा दिखाएं तो बहुत हड हराम, खुद सर और बागी है। प्यार मोहब्बत डांट पनकार सब कर लिया। सफ़िया को भी उसने ही मारा है। सफ़िया? सजावल ने चौंक कर देखा। हाँ सफ़िया। सआदत की आंखें सुर्ख हो रही थीं। गांव की सबसे ज़्यादा समझदार, पढ़ी लिखी और सुगर लड़की। मैं उससे शादी करना चाहता था। बीजी मेरे लिए अमीना के ख्वाब देख रही थी, मगर अमीना मुझे कभी पसंद नहीं रही। उसमें हया नहीं है। लड़की में हया होना तो वो लड़की नहीं होती। दरमियान में मुराद आ गया। उसने सफ़िया को अगवा कर लिया। अगले दिन सफ़िया की लाश कुएं से निकली और लाश निकालने वालों में सबसे आगे मुराद था। कौन इस पर शक करता। सआदत की आंखों की सतह भीग रही थी। सजावल ने बाजू फैलाकर उसे साथ लगा लिया। हो सकता है कि तेरा वहम हो। हाँ हो सकता है, अगर सफ़िया मुझसे मुराद की शिकायत ना करती, मुझे ना बताती कि मुराद उससे क्या कहता है। सजावल ने गहरा सांस लिया। तुझे मुराद कभी रहने नहीं देगा यहाँ। सआदत? जो मुझे गांव में नहीं रहने देगा, वो शहर में किस तरह जीने देगा। वो शैतान है और शैतान हमेशा शर फैलाता है। हमें शर का सर कलम करना है। ये बात याद रखना कि जीत हमेशा शैतान की ही नहीं होती। सआदत ने सर झुका लिया। हमारी नीयत बुरी नहीं है, हम फलाह चाहते हैं। सजावल? हम दोनों शहर चलते हैं, मिलकर काम करेंगे। यहाँ मुराद है, वहाँ इशरत चचा। उन्होंने बड़े अब्बा को बसने नहीं दिया। यहाँ उनका बेटा खबीस बना हुआ है, नमरूद की औलाद, शैतान। सआदत ने सर झटका, तभी जीप आकर रुकी। दोनों चौंके। शैतान की बड़ी लंबी उम्र है। मुराद नीचे उतरा। क्या हो रहा है? पंचायत लगी है। सआदत ने मुंह फेर लिया। सजावल ने नागवारी से देखा। आओ, शहर जा रहा हूँ। सजावल को देखकर खबासत से मुस्कुराया। शाम तक आ जाएंगे, फिल्म भी दिखाऊंगा और मुझे कहीं नहीं जाना। जाओ तुम। सजावल उसका मतलब समझ गया। मुंह फेर लिया। हा हा हा, नाराज़ हो? दोस्ती कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शाने पे हाथ रखा। सजावल ने झटक दिया। दोस्ती कैसी? तुम मेरे कज़न, मेरे भाई हो, मगर तुम इस रिश्ते को समझते नहीं हो, बल्कि किसी भी रिश्ते की तुम्हें समझ नहीं आती। मुराद, तुम समझना ही नहीं चाहते, मगर एक बात याद रखना। बस हाथ उठा दिया। ज़्यादा फ़लसफ़ा नहीं,
میرا مزاج ذرا اور ہے۔ سعادت کھڑا ہو گیا۔ چلو سجاول، بی جی انتظار کر رہی ہوں گی، بڑی جلدی ہے تجھے؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا مگر سعادت سجاول کا ہاتھ کھینچتا لے گیا۔ پر کاٹنے ہی پڑیں گے ان پنچھیوں کے۔ مونچھوں کو خم دیتا دور تک انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ اخبار کا جائزہ لیتا سجاول برآمدے سے گزرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور چونک گیا۔ امینہ کمرے میں کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ میں نے منع کیا تھا نا میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اسے سخت ناگواری محسوس ہوئی۔ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں سجاول جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ کس بات کی کمی ہے میرے اندر؟ تن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سے پیچھے تھے کہ جیسے ان میں کوئی چیز ہو۔ آگہی، شعور، ذہانت، سمجھداری، حیا، تقدس کی کمی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ کم سے کم اس نوکرانی سے تو اچھی ہو جس کا دوپٹہ اوڑھ کر تم سوتے ہو۔ امینہ نے عیاری سے ایک دوپٹہ آگے ہاتھ کر کے لہرایا۔ سجاول کے سر برہم پھٹا۔ دوپٹہ اس کے کمرے میں؟ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ سکھا کا دوپٹہ ہے اور تمہارے بستر پر تکیے کے نیچے چھپا تھا۔ دیکھو تمہاری خوشبو بھی آ رہی ہے۔ دوپٹہ اس پر اچھال دیا جو اس کے چہرے سے ٹکرا کر گرا۔ سجاول کو تاؤ چڑھ گیا۔ امینہ اب کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تو یہ کام بھی کرتی ہو؟ میں جاؤں یہاں سے تم؟ شدت ضبط سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ امینہ ہنس دی۔ کم سے کم میں خاندانی، خوبصورت اور تمہارے جوڑ کی تو ہوں۔ زومینی بات بے پاک ہنسی۔ سجاول کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک نئی شرارت باہر مراد اندر یہ، میں بی جی اور داجی سے تمہاری شکایت کروں گا۔ آئندہ میرے کمرے میں نہیں آنا۔ ایک شرط پر۔ امینہ مطلب پر آ گئی۔ سجاول ٹھٹک گیا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی سجاول۔ امینہ قریب آ گئی۔ اس کا لہجہ جذباتی ہو گیا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یہ اب تک کی کئی تمام محبتوں کا انت تھا۔ فلم بینی کا شوق رنگ لایا۔ سجاول ہڑبڑا کر پیچھے ہو گیا، وگرنہ اسے سینے سے ہی لگ جانا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں بہت خوشیاں دوں گی، تمہاری زندگی بدل دوں گی۔ زندگی بدلنے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ سجاول کو طیش چڑھنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا لہجہ بلند ہو گیا۔ باہر سے بی جی اور چاچی بھاگی آئیں۔ ان کے پیچھے تجسس میں زری بانو بھی آ گئیں۔ کیا ہوا پتر؟ یہ دیکھیں اپنے پوتے کے کالے کرتوت۔ نوکرانی سے تعلق جوڑ رکھا ہے۔ امینہ آگے ہوئی اور زمین سے گرا ہوا دوپٹہ اٹھا لیا۔ بی جی یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ یہ یہاں پہلے سے تھا۔ آپ سکھا کر بلا کر پوچھیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا، سینے پر ہاتھ باندھے وہ زومینی انداز میں ہنس رہی تھی۔ چل باہر جا تو۔ بی جی مراد یہ حرکت کرتا تو اسے حویلی سے نکال دینا تھا، اور یہ زری بانو آگے ہوئی تھی۔ ابھی ہم یہ فیصلہ کرنے والے۔ جا تو۔ مگر زری بانو ہنس رہی تھی۔ تو نے یہ اچھا نہیں کیا امینہ، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ سجاول گھرایا۔ امینہ دوپٹہ اس پر اچھال کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ہی چچی زری بانو بھی نکل گئیں۔ بی جی یہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ میں جانتی ہوں میرا پتر اتنا نہیں گر سکتا۔ یہ چال ہے زری بانو، مراد اور امینہ کی۔ ان کی سوچ اتنی ہی گھٹیا اور کمینی ہے۔ بی جی یہ لوگ اتنی گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں۔ مراد تو حویلی سر پر اٹھائے رکھتا ہے، انہیں الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ تیرے داجی بٹوارا نہیں چاہتے، وحدت کے جانے کا انہیں بھی بہت دکھ ہے۔ وہ سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کا لہجہ اب دیدہ ہونے لگا۔ بی جی وہ دور اور وقت نہیں رہا۔ سازشیں اور سیاست اب بھی محلوں، حویلیوں اور خاندانوں میں پلتی ہیں، جو رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں۔ جس کی ڈال پر کیڑا لگ جائے اسے کاٹ دینا چاہیے تاکہ باقی شجر شر سے بچا رہے۔ دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام کر ان کا سر شانے سے لگا لیا۔ داجی نے شعور، آگہی، پیسہ سب دے دیا۔ جو خوشی سے رہنا چاہے رہے، جو نہیں رہنا چاہتا چلا جائے۔ اس کے لیے میں اپنا ابو کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس عمر میں آپ کو اور داجی کو پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا۔ میں داجی سے بات کرتا ہوں، اور میں غلط نہیں ہوں۔ جانے کہاں سے کب امینہ لے آئی دوپٹہ؟ مجھے تو خبر بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں، اور یہ لوگ کیوں تیرے دشمن ہو رہے ہیں یہ بھی جانتی ہوں۔ آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ میں تو اتنے عرصے بعد آیا ہوں، مجھ سے کیسی دشمنی؟ سجاول حیران ہوا۔ تیرے پاس ہماری محبت ہے، تیرا حصہ ہے، تیرے باپ کی دولت ہے، اور یہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ جب خالی ہاتھ ہوں تو دماغ شیطان بن جاتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ میں چلا جاتا ہوں پھر۔ بی جی کے آنسو بہہ نکلے۔ چلا جائے گا تو بھی جانے کے لیے آیا ہے۔ ابھی بھی جی بھر کے تجھے دیکھ تو لوں، اپنی برسوں کی پیاس تو بجھا لوں۔
تو بالکل وحدت جیسا ہے، اپنے باپ کی مورت، وہ بھی میرے دل کا ٹکڑا تھا اور صلح جو انسان تھا۔ سجاول کی پیشانی چوم لی۔ تعلیم نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ انسپکٹر بن کر معاشرے کو سدھارنا چاہتا تھا، مگر لوگوں کو اس کا عمل گوارا نہ ہوا۔ کسی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر گولی مار دی، بس تو اس کی نشانی بچا۔ پر تجھے نور بانو نے گود لے لیا اور تیری حفاظت کے لیے ہم نے اسے دے دیا۔ اس کے پاس بھی بیٹا نہ تھا، بہت محبت سے اس نے تجھے پالا ہے۔ جا، چلا جا، واپس چلا جا، یہاں تیری زندگی کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس کا ہاتھ چوم کر رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تو کیوں آ گیا؟ سجاول نے انہیں ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ آپ کی خاطر آیا ہوں۔ یہ گاؤں، یہ وطن، حویلی، سب میرے بھی تو ہیں۔ بی جی بھل بھل رونے لگیں۔ تو کمال کر رہی ہے، مراد نے سکھا سے کہا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میرا حصہ؟ اس نے مہندی والی ہتھیلی پھیلا کر قائل بھری آنکھیں گھمائیں۔ سارا کچھ تیرا ہی تو ہے، حصہ ہی حصہ۔ مراد شوخ ہوا۔ بھولنا نہیں مراد، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک ادا سے کہا، مجھ سے شادی کر لینا، سب کچھ تیرا ہے، شادی بھی کر لوں گا۔ جیب سے نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ بس تو سجاول پر دانہ ڈال، میں ہوں تیرے پیچھے، اس کو ٹکنے نہیں دینا۔ سرگوشی میں کہتا اس پر نثار ہونے لگا۔ مجھ سے شادی کرے گا نا؟ اس کی وہی رٹ تھی۔ ہاں ہاں، مراد کسی اور سوچ میں گم تھا۔ اس کی بیٹھک میں ہنسی کی پھوہار، چوڑیوں کی جھنکار گونج اٹھی۔ شہر والی زمین پر جو کرنا ہے کر لو، یہاں نہیں۔ مجھے گاؤں پسند ہے، میری مٹی ہے۔ یہ فیکٹری شہر میں کھلے یا اسکول گاؤں میں، دونوں ہی ضروری ہیں۔ داجی یہاں آپ ہیں نا میری حفاظت کرنے کے لیے؟ ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ حفاظت خدا کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پھر میں کام شروع کروا لوں کل سے؟ پلاننگ میں نے کر لی ہے، نقشہ بھی بنوایا ہے، صبح آپ بھی چلیے گا۔ بسم اللہ آپ سے ہوگی۔ ایک لڑکیوں کا اسکول اور ایک لڑکوں کا۔ وہ پلاننگ کر رہا تھا اور داجی اسے دیکھ رہے تھے۔ کیسے چمک رہی تھی سجاول کی آنکھیں۔ بالکل وحدت پتر کا گمان ہوا، وہ بھی ایسے ہی عمل کرنے والا تھا۔ کتنی جلدی بچھڑ گیا، خدا اس کی حفاظت کرے، دل سے دعا نکلی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر پتہ چلا کہ مراد شہر چلا گیا ہے اور اس کے باپ نے بلایا ہے۔ ایک سکون سا بی جی اور داجی کے اندر اترنے لگا۔ جیپ، بندوق، پیسہ اور عیاشی، بس یہی کام تھے اس کے۔ سعادت نے سن کر تنفر سے جھٹکا۔ یار وہ بھی ہمارا بھائی، ہمارا خون ہے، دکھ ہوتا ہے اس کی حرکتوں پر۔ دونوں گھوم پھر کر زمین دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ چاچا جی نے اپنے جیسا بنایا ہے اسے بھی، تو آباد سے مل، بالکل الگ ہے اپنے باپ سے، وہیں شہر میں ڈی سی لگا ہے۔ عشرت چچا نے خوب پیسہ لگایا ہے اس پر بھی لگا دیتے، بیچارے نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ کاغذوں پر کچھ لکھنے لگا۔ جب جیب نوٹوں سے بھری ہو تو کمانے کا شوق اور جستجو کس کو ہوگی؟ سعادت ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سجاول نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر کام کرنے لگا۔ تبھی ہلکا سا شور بلند ہوا۔ دونوں آنے والے رستے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچی سڑک پر دھول اڑ رہی تھی۔ ریت کا ٹرک، اینٹوں سے بھری سوزوکی اور گدھا گاڑی پر لدی سیمنٹ کی بوریاں آتی نظر آئیں۔ سجاول مسکراتے ہوئے آنے والے رستے کو دیکھنے لگا۔ سجاول تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس سے زیادہ تیزی سے طاق میں بیٹھی سکھا آ کر اس سے ٹکرائی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ سکھا کو دیکھ کر غصہ ہی تو آ گیا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی جی نے منع کیا تھا حویلی میں آنے سے، اسے میں نے بلایا ہے۔ امینا سامنے آ گئی۔ کام تھا مجھے اس سے۔ اس کی آنکھیں کھلوا کر کام کروایا کرو اور آئندہ نظر نہیں آنا مجھے، سمجھی تم؟ میں تو سمجھی تھی تم یاد کر رہے ہوگے، ملنے کا بہانہ صحیح۔ شٹ اپ، میرا مزاج اتنا گھٹیا نہیں کہ ادھر ادھر منہ مارتا پھروں۔ باہر کیا کرتے رہے ہو؟ چڑھایا۔ شٹ اپ، وہ گرایا اور اندر بڑھ گیا۔ امینا شیطانی ہنسی ہنس دی۔ سکھا بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ تاروں بھری رات میں آسمان تلے وہ بی جی کے تخت پر گاؤ تکیے پر سر رکھ کر لیٹا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ آنگن میں موتیا اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی تھی۔ گھڑونچی پر موتیا کی لڑیاں لپٹی تھیں۔ چاند دیکھتے ہوئے خوبصورت سا عکس آنکھوں میں لہرا گیا۔ پاگلو دیوانی، زیر لب کہا سجاول پتر۔ بی جی باہر آ گئے۔ جی بی جی، کتنے دن ہو گئے، تو نے نور بانو کو فون نہیں کیا؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ موڑے پر بیٹھ رہی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، عشاء پڑھ کر آئی تھیں۔ ہاں کافی دن ہو گئے، مصروف تھا ذرا، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ وہ ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں لینے آ جاؤں، نوابزادے سے پوچھیں۔ وہ ہنس دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا کہتی؟ میں نے کہہ دیا اب بھی فون کرواتی ہوں۔ آپ بھی بس نا، مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کہہ دیتی کہ آ جاؤ، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ بیٹی داماد کے بچوں سے ملے؟ 4 سال پہلے آئی تھی وہ۔ بی جی غور سے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، پھر نظر چرا لی۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا،
وحدت کی طرح پیارا، حسین، بھرپور جوان کون اتنا خرچہ کر کے آتا ہے؟ 3 بیٹیاں ہیں۔ وہ تسبیح کے دانے گرانے لگیں۔ فون کر لینا اسے۔ جی اچھا۔ وہ پھر تخت پر لیٹا۔ سجاول کچھ دیر بعد تارے گنتے سجاول کو پکارا، جس کے چہرے پر ہنسی تھی۔ نور یا بانو نے تیرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ سجاول کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیوں بجی؟ وہ مسکرایا۔ تیری شادی نہیں کرنی؟ بیٹا بنایا ہے اس نے تجھے، مگر ماں تو میری آپ ہے، اس بارے میں فیصلہ آپ کریں گی۔ میں یہاں گاؤں میں، تو ادھر کتنے سالوں سے ہے؟ یہاں تجھے کیا ملے گا؟ 10 جماعتیں پاس، سائرہ یا 11ویں پڑھتی عسکری، اور کیا ہے یہاں تیرے معیار کا؟ تو اس کی پسند سے شادی کر، مجھے پسند آ جائے گی۔ گوری میم سے شوق ہوا؟ نہیں، مسلمان ہو یا تیری کوئی پسند ہو۔ اچھا، کوئی پسند آ گئی تو بتا دوں گا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی، اور بیجی بھی کوئی ناسمجھ نہیں تھی، ہنستے ہوئے سر ہلانے لگی۔ تسبیح کے دانے گر رہے تھے۔ فسوں خیز رات کا حسن چاروں طرف بکھرا تھا۔ بیجی جانے کب اٹھ کر گئیں، اسے نیند کا جھونکا سا آ گیا۔ تبھی ایک شوخ حسینہ لڑتی جھگڑتی اس کے سامنے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس پر اچھال دیں ناراضی سے۔ بچاؤ کے لیے ہاتھ اٹھائے، بھاری کتابیں پھول بن گئیں، اور موتیے کے پھولوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا چہرہ بھیگنے لگا ان پھولوں کی نرمی اور تراوٹ سے۔ تبھی تازہ لمس کے احساس سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دوسرے لمحے وہ ہڑبڑا گیا۔ اس کے ارد گرد پھول بکھرے تھے، اور امینہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم؟ ہاں میں۔ تم سوتے بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ شوق ہوئی۔ لا حول ولا قوت۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آؤ نا ذرا دیر اس چاندنی میں بیٹھ کر باتیں کریں، ٹٹائی سے کہا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ چل سکتے ہو، میں اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی بیٹھ کر؟ وہ تخت پر بیٹھی۔ سجاول اسے بے باکی پر گڑبڑا کر اٹھا۔ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، سب سو رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سجاول بل کھا کر پیچھے ہوا۔ سمگین نگاہ اس پر ڈالتا وہاں سے نکلا۔ امینہ اسے جاتی دیکھتی رہی۔ سجاول کی محبت جس طرح سے اسے توڑ رہی تھی، اتنا ہی وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ زخمی شیرنی بنتی جا رہی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی محبت کی سب نے پذیرائی کی تھی۔ سجاول سے اسے عشق ہو چلا تھا، اور وہ رہتا اس سے دور دور تھا۔ وہ ایک نیا جال بننے لگی۔ مراد شہر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اسکول کا کام تیزی سے ہو رہا تھا۔ گاؤں کے بچے بوڑھے جوان خوش تھے کہ اسکول بن رہا ہے، وگرنہ ان کے بچوں کو آگے گاؤں کے اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ ساتھ ساتھ سجاول سعادت کے ساتھ مل کر ٹیچرز کا بھی انتظام کر رہا تھا۔ مراد کے نہ ہونے سے امن تھا، مگر حویلی میں امینہ نے اس کو ہراساں کیا ہوا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی جان گیا تھا، مگر اپنے مقام سے گرنا اسے پسند نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے اس کی بازی اس پر ہی الٹ رہا تھا۔ کچھ دن بعد مراد آ گیا۔ کہاں رہا، کدھر رہا، کسی نے نہیں پوچھا۔ اسکول کی چار دیواری نے اسے آگ لگا دی۔ اس نے آتے ہی واویلا کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بے روزگار ہے، اسے بھی کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تمہارا حصہ تمہارا باپ لے چکا ہے۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ داجی کو غصہ آ گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اپنی ماں کو بھی لے جاؤ۔ جواب میں گھمسان کا رن پڑا۔ جس کو حصہ چاہیے بتا دے۔ اگر سب بٹوارا چاہتے ہیں تو میں بٹوارا سہی، مگر حویلی سے یہ کل کل ختم ہو جائے۔ فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں ادھر ہی رہوں گا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے دھمکے لہجے میں خود سری نمایاں تھی۔ تم مجھے حویلی میں نظر نہیں آؤ۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ دیکھتا ہوں مجھے کون نکالتا ہے، اس کو بھی دیکھ لوں گا جو آپ کو پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ گناہ معاف اور میرا۔ مراد کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ اجڑپن اور جہالت منہ سے بو رہی تھی۔ عشرت نے مراد کو اپنے چلن دے کر اچھا نہیں کیا تھا۔ داجی کو افسوس تھا۔ چل جا یہاں سے، آتا کیا ہے تجھے جو تجھ پر پیسہ لگاؤں، دفع ہو۔ انہیں نفرت ہو رہی تھی۔ وہ بک بک کرتا باہر نکل گیا۔ سیدھا سجاول کے پاس پہنچا۔ اسکول میں رنگ و روغن ہو رہا تھا۔ سجاول اور سعادت نگرانی کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ ستو کے گلاس بھی چل رہے تھے۔ مراد نے ان پر دھاوا بول دیا۔ جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ دیکھو مراد، میری اور تمہاری کوئی لڑائی نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ تیرے لیے داجی کے پاس پیسے ہیں، اور میرے لیے، سرخ سرخ آنکھوں سے گھورا، یہ میرا پیسہ ہے، میرے ابو کا حصہ۔ داجی کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اپنے والدین کی بخشش کے لیے میں یہ پیسہ رفاہی کاموں میں لگاؤں گا، جو کام وہ کرنا چاہتے تھے۔ سجاول نے نرم لہجہ اختیار کیا، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا مزدوروں کو بلائے اور اسے اٹھوا کر باہر پھینکوا دے۔
مگر پھر جہالت اور لیاقت میں فرق کیا رہ جاتا۔ او نہا مت پردہ ڈال داجی کی حرکتوں پر۔ میں سب جانتا ہوں۔ اچھا جاؤ یہاں سے، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ منہ پھیر لیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کس طرح تو یہ اسکول چلاتا ہے۔ تمہیں چلتا نہیں کیا تو میرا نام بھی مراد نہیں۔ بکتا جگتا باہر نکل گیا۔ دیکھ لی اس کی خود سردی، سعادت نے جتایا۔ وہ تو جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں، خود سری بھی اور اچھے ہتھ کنڈے بھی۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا آرام اور انار کے درختوں کے چھاؤں میں بیٹھنے لگا۔ میں آخری حد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کمزور نہیں ہوں، قانونی کارروائی کر کے نجات حاصل کر لوں گا۔ جیب خالی ہے، نہ طبی بل کھایا ہوا ہے۔ آج کل شہر میں ناکے بندی ہے اور سختی بھی ہے، کوئی داؤ جو نہیں چل رہا ہوگا۔ سعادت جوتے کی نوک سے زمین کرید رہا تھا۔ اس کا پتہ یہاں سے کٹ جائے تو اچھا ہے۔ سجاول اسماعیلی کو دیکھ رہا تھا جو اسکول کے میدان کے کناروں پر پودے لگا رہا تھا، جنہوں نے کل چھتناور درخت بننا تھا، جن کی چھاؤں میں بچوں نے کھیلنا تھا۔ درخت لگاتا کوئی اور ہے، ثمر کوئی اور پاتا ہے۔ کاش مراد تم بھی ہم سب کے لیے شجر ثمر بار ہوتے۔ داجی کتنا خوش ہوتے۔ مراد روز بک بک جھک جھک کر رہا تھا۔ اس کے پاس عیاشی کے لیے رقم نہیں تھی، اسے باپ نے بھی پیسے نہیں دیے۔ داجی کے پاس اس کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کلاش ہو رہا تھا، بھوکا شیر بنا پھر رہا تھا۔ بیجی نے اس کی مٹھی نہ چاہتے ہوئے بھی سجاول کے صدقے گرم کر دی۔ حویلی میں امن ہو گیا، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ تبھی ایک انہونی ہوئی۔ گاؤں کے کمہار سادھو کی لڑکی پھول متی گھر سے غائب ہو گئی۔ مراد گاؤں میں ہی تھا۔ دوسرے دن وہ بھی غائب ہو گیا، مگر اگلے دن وہ واپس آ گیا۔ سادھو کمار غریب آدمی تھا، رو دھو کر چپ ہو گیا۔ اس کی بیوی مندر میں دیپ جلانے لگی کہ پھول متی آ جائے۔ سر شام مندر کی گھنٹیاں بجاتی، پوجا کرتی۔ گاؤں کا چودھری بھی خاموش تھا۔ الٹا اس نے پھول متی پر ہی الزام لگایا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ پھول متی کے اغوا میں مراد کا ہاتھ ہے۔ نہر کنارے بیٹھ کر سعادت نے مراد سے کہا، نہیں، پھول متی جب اغوا ہوئی مراد گاؤں میں تھا۔ ڈاکو اپنے کارندوں سے کام کرواتے ہیں اور نشان بھی نہیں چھوڑتے۔ اگلے دن سارا دن وہ گھر پر بھی نہیں تھا۔ یہ اسی کا کام ہے۔ انکوائری کرواؤں اس کی؟ سجاول نے کچھ سوچ کر کہا۔ ثبوت؟ سعادت ہنسا۔ بڑا صاف ستھرا ڈاکہ مارتا ہے۔ ثبوت وہ خود ہی تلاش کر لیں گے۔ بالا بالا یہ کام کراؤں گا کسی CID انسپکٹر سے۔ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ شیر شہر میں نکل پڑے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ ہو، آج کا سکھا پر بڑی کرم نوازی کر رہا ہے۔ سکھا جاسوس ہے اس کی، میں نے اس کا آنا بند کر دیا۔ حویلی میں امینہ بڑی حمایت کر رہی تھی اس کی بھی زبان بند کروا دی۔ اس سے بچ کر رہنا۔ زری چاچی کی دوسری کاپی ہے، چال بازی میں ثانی نہیں۔ سعادت سمجھا رہا تھا، جانتا ہوں کتنی ضروری ہے تعلیم گاؤں کی لڑکیوں کے لیے۔ یہ کینہ پروری کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت بھی تبھی دی جا سکتی ہے جب تعلیم ہوگی، اور جاہل ماں جاہل بیٹی کی پرورش کرے گی تو یہی ہوگا۔ مجھے یہ اسکول لازمی بنانا ہے، اس کے بعد ٹیکنیکل کالج اور انڈسٹریل ہوم بنانا ہے۔ سجاول کے انداز میں گہری سوچ تھی۔ لمحہ بھر میں دونوں مراد اور اس کی کرتوت بھول گئے۔ آج کل سجاول مصروف تھا، شہر سے اسکول کے لیے فرنیچر آ رہا تھا۔ گاؤں کے بچے بھی بہت خوش تھے۔ مصروفیت میں کسی نے مراد کی خاموشی کو نوٹ ہی نہیں کیا۔ یہی سمجھے کہ وہ شہر گیا ہوا ہے، مگر وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس کی اغوا کی ہوئی پھول متی بھاگ گئی تھی۔ اس نے آگے فروخت کے لیے ایڈوانس رقم لے لی تھی۔ اب ڈر یہ تھا کہ کہیں پھول متی گاؤں نہ آ جائے۔ اس کی کیسوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا، اور ایسی صورتحال میں وہ لڑکی کو مار دیتا تھا یا جیل بھجوا دیتا تھا، خود بچ جاتا تھا۔ مگر اب اس نے جس سے رقم لی تھی وہ اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ اسے فکر کھائے جا رہی تھی۔ پھول متی شوخ و چنچل، تیز و ترار لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے اسے چنے چبوائے تھے، مگر وہ بھی ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، مگر وہ اسے ڈانٹ دے گئی تھی۔ اب اگر پھول متی گاؤں آ جاتی، اسے پہچان کر اس کا نام لے لیتی تو پھر بس، اس کی بھوک پیاس سب اڑ گئی تھی۔ گرد و غبار میں اٹھے سجاول اور سعادت حویلی میں پہنچے، اور دوسرے لمحے سجاول صحن میں بھونج کا کھڑا رہ گیا۔ صحن میں بیجی کے تخت پر پھپھو بیٹھی تھی، سامنے مسوڑھے پر پھوپھا سعید، ماں بانو ان کے برابر میں زرینہ چچی، امینہ، زری چچی، بڑے تایا۔ صحن میں رونق تھی۔ پھپھو آپ، وہ آگے بڑھا، تم تو بھول گئے یہاں اپنوں میں آ کے، سر پر پیار کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خبر دی ہوتی تو میں ایئرپورٹ لینے آ جاتا۔ وہ بڑھ کر پھوپھا سے ملا۔
میاں ہمارا بھی ملک ہے، راستے ہم بھی جانتے ہیں۔ سجاول یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ ماں بانو شرارت سے ہنسی۔ تم نے پھر سرپرائز کے چکر میں نہیں بتایا؟ اس کے بال کھینچے، باقی سب کدھر ہیں؟ حور بانو اندر ہے، بریرا وہیں ہاسٹل میں، وہ بوجھ کر رہ گیا۔ سب باتوں میں مگن ہوئے تو وہ کھسک گیا۔ امینا نے خاص طور پر یہ سب نوٹ کیا۔ پھپھو میں فریش ہو کر آیا۔ مراد نے ماں بانو اور حور بانو کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ حور بانو تو اس کے دل میں اتر گئی، لمحہ بھر کو اپنی اصلیت بھول گیا۔ سب سے گرم جوشی سے ملا۔ سجاول نے ناگواری سے اس کے اندر نوٹ کیے۔ جوں جوں اسے مراد کے بارے میں معلومات مل رہی تھی، اس سے ناگواری شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عقل شعور رکھتا تھا، اپنی جہالت دور کر سکتا تھا، مگر وہ گناہوں کے دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ جب سجاول نے اپنے دوست سی آئی ڈی انسپکٹر وقاص سے بات کی تھی تو وہ سنتے ہی چونک گیا تھا کہ مراد خان اس کا کزن ہے۔ کمال ہے، اتنا تضاد! وہ حیران ہوا تھا۔ وہ تو اسمگلر بنتا جا رہا ہے، اسلحہ کا، ہیروئن کا، پردہ فروش بھی ہے، مگر جانے کیوں پکڑا نہیں جاتا؟ وہ ان جملوں پر اندر تک شرمندہ ہو گیا۔ کبھی کسی کو بتانا بھی نہیں کہ تمہارا اس سے اتنا قریبی رشتہ ہے۔ آئندہ چند سالوں میں وہ پولیس کی ہر ہٹ لسٹ پر ہوگا۔ جتنی جلدی ہو اسے اپنے گھر سے رخصت کرو، وقاص اسے سمجھا رہا تھا۔ کسی کو اس نے کیا رخصت کرنا تھا؟ اس سے پھول متی سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ شرارتی پیاری سی معصوم لڑکی جو زیادہ تر مندر میں رہتی تھی، مندر کی صفائی وغیرہ کرتی، پوجا پاٹ کرتی اور گھنٹیاں بجاتی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ کتنا بے درد تھا مراد! اب تو اسے بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ کام مراد کا ہے۔ وہ بد کردار ہے اور اس بد کرداری کا علم اگر داجی کو ہو جاتا تو وہ اپنی شہرت اور نیک نامی پر داغ سہ نہ پاتے۔ اسے جلد کچھ کرنا تھا۔ تم لوگ بریرا کو چھوڑ آئے، حیرت ہوتی ہے مجھے، اکیلی کیسے رہے گی وہ؟ ہاسٹل میں پہلے کبھی رہی ہے؟ وہ ماں بانو اور حور بانو کو زمین کی سیر کے لیے لایا تھا، ساتھ ہی غصہ ہو رہا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے وہ ضدی ہے، اپنی منوا کر رہتی ہے۔ ماں بانو ہنسی۔ بچوں کی ہر بات نہیں مانی جاتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ حور بانو شوق سے پھول، پودے، باغ، وسیع و عریض خطے پر پھیلی فصلیں دیکھ رہی تھی۔ پھر سجاول نے اسے اسکول دکھایا جو تیار تھا، بس یہاں بچوں اور اساتذہ کا آنا باقی رہ گیا ہے۔ خوب محنت ہو رہی ہے۔ ماں بانو ہنسی۔ ہاں، میں امی ابو کو دیکھ نہیں سکا، ان کے ایصال ثواب کے لیے تو کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ یہ مراد کچھ عجیب سا نہیں؟ اچانک حور بانو نے کہا۔ کیوں؟ سجاول چونکا۔ مجھے اس کے انداز اچھے نہیں لگتے۔ کہہ رہا تھا زمینوں کی سیر کے لیے میرے ساتھ چلنا، پنگڑ کھلیان سب دکھاؤں گا۔ حور بانو ادھر ادھر متوجہ تھی، مگر وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ سب دیکھ لیا نا، اس کے ساتھ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے انداز میں بھائیوں والا استحقاق تھا۔ پہلے مجھے گنے اور گڑ کھلاؤ۔ حور بانو کے انداز میں لاڈ تھا۔ لالچی بلی! اس کے بال کھینچتے تبھی امینا اور سکھا آ گئیں۔ کھانا تیار ہے، بی جی انتظار کر رہی ہیں۔ امینا کا انداز مشکوک تھا۔ تم چلو، ہم آتے ہیں۔ سجاول کا لہجہ کرخ تھا۔ امینا کے جوہر جب سے کھلنا شروع ہوئے تھے اسے آگ لگی ہوئی تھی۔ کوئی لڑکی اتنی سٹخی بھی ہو سکتی ہے، اپنا آپ اتنا گرا سکتی ہے؟ تو ہے اتنی بے باک تو اس کی یہ کزنز بھی نہیں تھی جو دیار غیر میں رہتی تھی۔ ادب، لحاظ، طریقہ، مشرقیت تھی۔ ٹھہرو، ساتھ چلتے ہیں۔ ماں بانو کو امینا اچھی لگی تھی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ سجاول حور بانو کے ساتھ ٹہلتے ہوئے بریرا کی باتیں کرنے لگا۔ وہ شوخی سے ہنس رہی تھی۔ جلن، حسد، رقابت کی آگ امینا کو خاکستر کر رہی تھی۔ یہ اونچا لمبا حسین مرد اس کی دسترس سے جا رہا تھا، اسے کسی گنتی میں نہیں رکھ رہا تھا۔ اس کا حسن اس کی نظر میں خاک تھا اور وہ بریرا، وہ جل کر خاک ہو گئی۔ بی جی، میں چاہتی ہوں کہ سجاول اور امینا کا رشتہ طے ہو جائے، مکھن نکالتے ہوئے اچانک بختیور نے کہا۔ بی جی چونک گئیں۔ یہ تو نور بانو کی مرضی ہے اور میرے خیال میں سجاول بھی ابھی نہیں چاہتا۔ سرسری سا لہجہ تھا۔ ان سب کی کیا مرضی ہے میں جان گئی ہوں، اس لیے تو آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ بات کریں۔ بی جی سر گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ نور بانو جس مقصد کے لیے آئی تھی انہوں نے آتے ہی بتا دیا تھا۔ بختیور کی مرضی ایک مشکل کام تھا۔ یہ کام اگر ہو سکتا تو بھی امینا بھی اتنی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہوتا۔ بہت مختلف مزاج تھے دونوں کے۔ سجاول ابھی مصروف ہے، انہوں نے ٹالا۔ شادی تو کرنا ہے نا اس کی؟ بختیور کے ہاتھ چل رہے تھے۔ ہاں، مگر اس کی مرضی سے تم اس کے متعلق نہ ہی سوچو تو بہتر ہے۔ کیوں بی جی؟
میرا سجاول سے رشتہ نہیں کیا؟ امینہ بھی تو وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ناشتہ تیار کرواؤ، سب آنے والے ہیں، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اس لیے تو آپ کے کان میں بات ڈال رہی ہوں، یہ کام ضرور ہونا ہے ورنہ۔ ایک بار پھر رک گئیں۔ ورنہ؟ بیجی ٹھٹک گئی۔ ورنہ بٹوارا ضروری ہو جائے گا۔ بیجی اسے دیکھنے لگی۔ بختیور پھر سے کام میں الجھ گئی۔ الجھن ان کے وجود میں گرہیں بنانے لگی۔ بٹوارا ایسے بھی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ انہیں مراد کے انداز و تیور بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ حویلی میں ایک عرصے بعد رونق لگی تھی۔ داجی کے چہرے پر بہت عرصے بعد چمک تھی۔ بہت عرصے بعد وہ ایسے خوش تھے، وگرنہ سب کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ مراد بھی سدھرا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید عقل آ گئی، مگر یہ مراد کا بحروب کس لیے تھا؟ بیجی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماں بانو، حور بانو ان کے گرد رہتی، ایسی محبتیں پوتیوں سے نہ ملی تھیں۔ ان کا فرمائشی پروگرام جاری تھا۔ گاؤں کے پکوان پکا رہے تھے۔ سجاول آج کل بے حد مصروف تھا، شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی۔ بچے اسکول آنے لگے تھے۔ اساتذہ کا انتخاب بھی ہو رہا تھا۔ اسے دلی خوشی سی ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی میں سب خوش تھے۔ CID انسپکٹر وقاص سے بہت سی اطلاعات مل رہی تھیں۔ ادھر پھول متی کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مراد کے چنگل سے نکل کر پھول متی بھاگ گئی تھی اور مراد بھی اسے بھولا ہوا تھا۔ اس کا دل حور بانو پر آ گیا تھا۔ ماں کو مجبور کر رہا تھا کہ پھپھو سے اس کا رشتہ مانگ لے۔ زری بانو تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھیں۔ اپنے بیٹے کی کرتوت سے واقف تھیں۔ سب حویلی کے لوگ واقف تھے، مگر نور بانو جانتی تھی اگر رشتہ مانگ بھی لے تو داجی اور بیجی نہیں ہونے دیں گے۔ انہیں رام کرنا ضروری تھا اور انہیں رام کرانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ماں بانو اور حور بانو سارا دن بطخ کے بچوں، چوزوں اور چھوٹی سی بکری کے پیچھے رہتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سجاول سوچتا، کاش وہ بھی ہوتی جو ناراض تھی، مگر دل کے بے حد پاس تھی۔ وہ جس کے بارے میں ابھی وہ بیجی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، مگر خواب اس کے نام سے جگمگاتے تھے۔ وہ سب لوگ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے۔ اب مری سوات کرگان جا رہے تھے کہ مراد کہنے لگا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ قطعی نہیں، سجاول نے صاف منع کر دیا۔ اس کی نیت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے بارے میں نئے نئے راز بھی پتہ چل رہے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے، پھر پھپھو نے اپنے سسرال بھی جانا تھا۔ واپسی میں تمہارے لیے خوشخبری ہوگی، حور بانو چھیڑ رہی تھیں۔ رہنے دو، کون سا برفی لائی ہو تم لوگ، کنین ہے پوری وہ تو کیا ہوا، دل کا چین بھی تو ہے۔ جذبے دل سے ہنسا اور امینہ کو آگ لگ گئی۔ سجاول خاموش سا تخت پر لیٹا تھا۔ اس کی سوچ کا مرکز کوئی اور تھا۔ تبھی نرم ملائم سی چیز اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ چونک گیا۔ تم؟ چہرے سے بازو اٹھایا اور پھر چونک گیا۔ ان گنت پھول اس کے گرد بکھرے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اچھل کر بیٹھا۔ بدتمیزی نہیں، محبت ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ سجاول کا خون کھول گیا۔ اپنی حد میں رہو، مجھے یہ خرافت پسند نہیں۔ میں تمہاری شکایت داجی سے کروں گا۔ وہ تخت سے اترا۔ تو کیا ہو گیا؟ اس کی ٹھٹھائی عروج پر تھی۔ میں جس چیز کی تمنا کر لیتی ہوں وہ میری ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو میں چھین لیتی ہوں، اور اگر چھین نہ سکوں تو کسی اور کے لیے بھی نہیں چھوڑتی۔ سجاول دنگ رہ گیا۔ آزما کر دیکھ لو، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ وہ تخت سے اترا اور اندر بڑھ گیا۔ تیزی سے آتی سکھاں سے ٹکرا گیا۔ اس کی شامت آ گئی۔ کھڑے کھڑے اسے حویلی سے نکال دیا۔ بیجی اپنے پلنگ پر لیٹی تھی کہ زری بانو اندر آ گئی۔ آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ان کے پلنگ کے کنارے بیٹھی۔ بول۔ مراد ضد کر رہا ہے شادی کے لیے، تو کر دیں، شاید اسی طرح سے سدھر جائے۔ ویسے بھی عرصہ ہو گیا حویلی میں رونق اترے۔ نور بانو بھی آئی ہوئی ہیں، لڑکی دیکھی کوئی؟ ہاں، کون ہے؟ بیجی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ حور بانو۔ بنا رکے دھماکہ کر دیا۔ بیجی لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور سجاول چوکھٹ پر رک گیا۔ مراد کی یہ جرأت، اسے یہ سوچ کیسے لیا؟ سدھر گیا ہے، اب وہ کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہے۔ کس بات کی کمی ہے مراد میں؟ زری، میرے سامنے تو یہ بات کر دی، مگر کسی اور کے سامنے مت کرنا۔ بہت فرق ہے دونوں گھرانوں میں۔ مراد اجڑ گوار ہے اور وہ پڑھی لکھی شائستہ لڑکی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو پھولوں کی طرح پالا ہے، ہم بھی پھولوں کی طرح رکھیں گے۔ زری بانو جل گئیں۔ میں تمہیں منع کر رہی ہوں۔ بختیور کو تو آپ سجاول دے رہی ہیں۔ طنز سے بیجی کو دیکھا۔ سجاول بیجی کو ڈھال بنتا دیکھ کر جانے لگا تھا، ٹھٹک گیا۔ امینہ کے لیے بختیور کتنی اتر رہی ہے، کم عقلی ہے اس کی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ باشعور ہے سجاول، امینہ ہے اس کی جوڑ کی۔ سجاول باہر نکل گیا۔ اس کا خون کھول گیا تھا۔
جن کا بیٹا ہے وہ جانے اور سجاول جانے۔ تبھی امینہ اتنا اترا رہی تھی، میں یہ معاملہ بھی صاف کروا دیتا ہوں، آنے دو پھپھو کو۔ وہ زمینوں پر نکل گیا۔ ادھر ہی سعادت بھی آ گیا، ساری کھولن اس کے سامنے نکال دی۔ وہ شرارت سے ہنس دیا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اونٹ اور پہاڑ جائے بہاڑ میں۔ وہ کارخانے کو دوڑا۔ سعادت شوخی سے چھیڑتا رہا، میں اپنے ارمانوں کا خون کروں گا اور نہ کرنے دوں گا، اور اس مراد کو تو میں جیل کی سیر کرواتا ہوں، ذرا پھول متی مل جائے۔ وہ بھنا رہا تھا اور سعادت سن رہا تھا۔ رات کا اندھیرا گاؤں کے در و دیوار پر پھیلائے اتر رہا تھا۔ گاؤں کا اسکول چل پڑا، بچوں کی آوازوں کا ملا جلا ردم، لہلاتے پھول، صاف ستھرے بام اور ایک چہل پہل کا سا سما تھا۔ مراد شیف بنا گھوم رہا تھا، اس کے لیے تیزی سے کام ہو رہا تھا، اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کے ستارے گردش میں آنے والے ہیں۔ 15 دن بعد پھپھو واپس آ گئی۔ خوشخبری۔ سجاول چہک رہا تھا، اسے یاد تھا، بڑی جلدی ہے۔ حور بانو نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ ایک خوشخبری بھی میں بھی سناؤں گا۔ شرارت سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، کیا؟ ماں بانو بھی شوق ہوئی۔ پہلے تم۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ۔ آ جاؤ بچوں اندر۔ پھوپھا جان اندر چلے گئے، سجاول بھی پیچھے بھاگا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں نے گاڑی سے بریرا کو نکالا اور اس کو پچھلی طرف سے اندر لے گئے۔ آگے جاتا سجاول مڑ کر دیکھ لیتا تو پتھر کا نہ ہو جاتا، مگر پتھر کوئی اور بھی ہو گیا بریرا کو دیکھ کر۔ اتنی سادگی، اتنا حسن، اتنی نزاکت، بلا ارادہ ہی امینہ کے پیچھے آیا تھا مراد۔ حور بانو کو دیکھنے لگا، اس پر نگاہ پڑ گئی۔ امینہ بریرا سے مل رہی تھی، اتنا مکمل حسن۔ امراض کی نیت بدلنے لگی۔ اماں، آج ہی پھپھو سے رشتہ مانگ لو، ان کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی کا بھی۔ اس کا دل مچل رہا تھا۔ پاگل ہوا ہے کیا؟ زری بانو ہنس دی۔ صبح بات کروں گی۔ مراد ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ اماں، ہر حال میں یہ رشتہ ہونا چاہیے، ورنہ کیا کرے گا تو؟ اٹھا لوں گا ایک ہاتھ کو، خطرناک انداز میں دھمکی دی۔ چل ہٹ۔ زری بانو باہر نکل گئی۔ دل اس کا بھی بلیوں اچھل رہا تھا۔ صبح حویلی میں خوشی کا سما تھا جب نور بانو نے بی جی کو اشارہ کیا اور ایک دھماکہ کر دیا۔ بی جی، مجھے بریرا کے لیے سجاول کا رشتہ چاہیے۔ امینہ خاک ہو گئی اور مراد کا منہ کھلا رہ گیا۔ سجاول اسے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، ششدر رہ گیا۔ بی جی مسکرا دیں۔ سجاول نے بھی مسکرا کر سر جھکا لیا۔ مجھے سجاول کی خوشی چاہیے۔ بی جی، بات کرو نا۔ زنی بانو نے ٹہوکا دیا۔ کیسی بات؟ نور بانو چونکی۔ تو خود کہہ دیں۔ بی جی نے پہلو بچا لیا، مگر وہ مصر تھیں۔ مراد آپ کا بھی پوتا ہے، تو کب انکار ہے مجھے؟ ماں بانو حور بانو کو دیکھا جو سجاول کو چھیڑ رہی تھی۔ یہ زیادتی ہے آپ کی۔ تو مراد کون سا ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہوا کیا ہے بی جی؟ نور بانو متوجہ ہوئی۔ مجھے مراد کے لیے حور بانو کا رشتہ چاہیے۔ بیٹے کی طرح ماں بھی ضدی تھی۔ حال میں موجود افراد کون سانپ ہوں گے اب؟ مگر ہم حور بانو کا رشتہ اس کے تایا کے بیٹے سے طے کر آئے ہیں، اور ماں بانو کا رشتہ ہم نے اپنی نند کے گھر میں طے کیا ہے۔ اظفر ادھر ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دراصل ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ضروری کام ہو جائے۔ ابا جی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر یہ ان کی خواہش بھی تھی۔ پھپھو، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ مراد کھڑا ہو گیا۔ زیادتی کیسی بیٹا؟ یہ نصیب ہوتے ہیں۔ نور بانو ٹھنڈے مزاج کی تھی، بھتیجے کا تنفر اور غصہ دیکھ رہی تھی، مگر اسے رشتہ دینے سے بہتر تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پاس رہے۔ بی جی، میں نے آپ سے امینہ کے لیے کہا تھا۔ بختیور بھی درمیان میں کودے۔ میرے بچوں کو تو سب ہی برا کہتے ہیں۔ زری بانو رونے لگیں۔ آج اس کا باپ یہاں ہوتا تو پھر دیکھتی۔ بی جی، آپ ہی نہیں چاہتی تھی کہ رشتے جڑیں، آپ چاہتی ہیں اس حویلی کو توڑنا۔ بختیور بھی رونے لگی۔ نور بانو ہکا بکا رہ گئیں۔ میں بھی آپ کا بھتیجا ہوں، میرے بارے میں سوچو۔ مراد کھڑا ہو گیا۔ کسی لحاظ، تمیز، تہذیب کے بغیر اتنی نفیس تہذیب یافتہ لڑکی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا مراد کے لیے۔ مراد، تمیز سے۔ سجاول کھڑا ہو گیا۔ چپ کرو، تیری چالاکیاں سب سمجھتا ہوں۔ مراد داجی دھاڑے، حد میں رہو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں، میرے بارے میں سوچ لیں۔ وہ دھمکتا ہوا باہر نکل گیا۔ بختیور اور زری بین کر رہی تھیں۔ نور بانو نے سر ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس قابل ہے کہ وہ جو حور بانو کا رشتہ مانگے؟ داجی کھول رہے تھے، ہواؤں کے رخ بدل گئے تھے۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ سجاول باہر نکلنے لگا۔ تو اس کے منہ مت لگنا، بی جی نے روکا۔
मैं बच्चा नहीं हूँ बीजी, और ना ही वो ना समझ, प्यार से समझाया। क्या मैंने यहाँ आकर गलती की है? नूर बानो की आंखें भर आईं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा मेका है पुत्र, ये माँ को समझाना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं। दादाजी ने जरी बानो और मुख्तावर को देखा जो बेजी के साथ गुस्सा हो रही थी। उनकी ज़ुबानें ही तो उनके बच्चों को लगी थी। गलत तरबियत गलत नस्ल की परवान चढ़ाती है। अमीना ज़ख्मी नागन की तरह आंगन में घूम रही थी। अंदर कमरे में छुपी बुरेरा की सारी खुशियों पर पानी फिर गया था। सरप्राइज़ के चक्कर में आधी खुशी से भी गई। ऐसा शोर तो कभी उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। वो कांप रही थी। हवेली के दोनों बाम पर उदासी उतर आई। जरी बानो और बख्तावर मुंह सर लपेट कर पड़ गईं। अमीना ने भी मुंह मोड़ लिया। वो भी मुराद बन गई थी। बीजी नूर बानो के साथ सर झुकाए बैठी नजर आती। सजावल ने मुराद पर नज़र रखी हुई थी। तभी इशरत अली नूर बानो को फ़ोन करके मुराद के लिए हूर बानो का रिश्ता मांगा तो उन्होंने भी बेनुक्त सुना डाली। आपको बहन से मिलने की चाह नहीं थी? जैसे खुदगर्ज आप वैसे ही खुदगर्ज आपकी औलाद। मैं किस तरह रिश्ता करूं? वैसे ही मैं तीनों के रिश्ते कर चुकी हूं। तो फिर सजावल की जगह मुराद को दे दो। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। फिर मुराद को आपने दिया क्या है? अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छा शऊर, आगही। काम क्या करता है वो? पैसा तो है ना उसके पास। माफ़ कीजिएगा भाई जी, हमें अपनी बेटी बेचनी नहीं। फ़ोन बंद कर दिया। मुराद सुनकर खोल गया। आप फिक्र न करें पुप्पो, मैं हूँ यहाँ। सजावल ने तसल्ली दी। मोहब्बत से उसे देखकर गले लगा लिया। हमने तुम्हें सरप्राइज़ देना था मगर हमें नहीं मालूम था कि यहाँ ये हालात होंगे। इस शाम वो बीजी के परिंदों को बंद कर रहा था कि हूर बानो उसके पास आ गई। कैसा सरप्राइज़? वो चौंका। बुरेरा हमारे साथ आई है। हैं? मुँह खुला खुला का रह गया। कहाँ है वो? कराची में दादा जान के पास रुक गई थी, फिर इस्लामाबाद पुप्पो के पास चली गई थी। हम अब इसे लेकर आए हैं। छुपा दिया था कि तुम्हें। हूर बानो उदास थी। एकदम पागल हो तुम लोग। सजावल का पूरा वजूद खुशियों से भर गया, गोया हिफ़्त अक़ीम की दौलत मिल गई हो। मुस्तफ़ा खुश है, शरारत से झुका। हाँ मगर उदास है। उसे मुराद से डर लग रहा है। उसकी ऐसी की तैसी। वो अंदर बढ़ा। आंखें चमक रही थी। ज़रा मिजाजे यार तो पूछ ले। अंदर बढ़ता सजावल रास्ता में खड़ा अमीना से टकरा गया। गोया उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तुमने ये अच्छा नहीं किया सजावल। हटो इधर से। वो कतरा कर निकला। पीछे से अमीना ने शर्ट खींच ली। वो झटका खाकर मुड़ा। मैं तुम्हें भी मार दूंगी और इससे भी जिसके नाम के जुगनू तुम्हारी आंखों में जगमगा रहे हैं। वो गुर्राई। चटाक सजावल ने उसकी ज़बान को लगाम डाली। वो लहराकर दीवार से टकराई। सजावल मुड़कर बाहर निकल गया। अब ख़राब मूड के साथ बुरेरा से नहीं मिल सकता था। मुराद मौके की तलाश में था और अमीना ने फराहम कर दिया। सेब के बाग की सैर के बहाने पुप्पो माँ बानो हूर बानो को लेकर बीजी के साथ बाहर निकली। वो दोनों को लेकर आगे बढ़ी। बीजी और पुप्पो पीछे रह गए और सफ़ेद से गाड़ी पर आमद हुई। दूसरे लम्हे हूर बानो को किसी ने खींचकर अंदर घसीटा। जब तक हूर बानो की चीखें माँ और बीजी तक पहुँचती और माँ बानो पीछे पलट कर देखती, गाड़ी कोने पर गायब हो रही थी। माँ बीजी हूर हूर माँ बानो आवाज़ भागता हो गई। अमीना भी उसके साथ थी। खामोशी से तमाशा देखती रही। पल भर में कहराम मच गया। ममा हूर बानो कहाँ है? अभी मेरे साथ थी। हैं? वो भी आवाज़ भागता हुई। फिर हर जगह ढूंढा, इधर उधर हवेली में। हूर बानो होती तो मिलती। अमीना का दिल बिल्लियों उछल रहा था। शितनत अपने उरूज पर थी। दादी को फ़ोन किया। सजावल को भी। वो आदत के साथ भागा आया। नूर बानो को गश पर गश आ रहे थे। हूर बानो के पप्पा सईद पुलिस को फ़ोन करने लगे। सजावल गाड़ी लेकर निकल गया। अपने दोस्त CID इंस्पेक्टर वकास को मुतल्ला किया। मुराद कुछ भी कर सकता था। हूर को ढूंढना ज़रूरी था। चलो उसके अड्डे पर चलते हैं जो उसने अपने गलत कामों के लिए गांव से बाहर बनवा रखा है, सआदत ने कहा। सजावल ने उसकी तरफ देखा। हाँ वही हूर बानो को लेकर गया है और वहीं छुपा सकता है। चलो फ़ौरन। सजावल ने गाड़ी बाहर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। 2 घंटे हो गए थे हूर बानो को गायब हुए। खदशे वहमे गम वो घसा। ये क्या क्या मुराद तूने? डाइन भी साथ घर छोड़ देती है। हसद की आग इतना किसी को गिरा सकती है क्या? गांव से बाहर निकलकर काफ़ी रास्ता तय कर लिया। बस वो आगे मोड़ है, दरख्तों के पीछे। दरख्त उगाकर उसने अपनी कमीनगाह को छुपा लिया है, सआदत कह रहा था।
سجاول گاڑی دوڑا رہا تھا، بس ادھر ہی۔ سعادت نے کھجور کے جھنڈ کے پاس اشارہ کیا۔ جھٹکے سے گاڑی رکی، وہ لپک کر اترا۔ سعادت بھی ساتھ تھا۔ وہ اندر بھاگے اور دوسرے لمحے ٹھٹک کر اچھل کر پڑے۔ اندر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ مائی گاڈ، یہ کیا! جھپٹ کر دروازہ کھولا تو مقفل تھا۔ زور زور سے ہلایا، جھٹکے سے کھلا۔ دونوں اندر داخل ہوئے اور ساکت رہ گئے۔ اندر کا منظر دل دہلا گیا۔ حور بانو خوف دہشت سے ادموئی ہوئی زمین بوس تھی۔ تبھی پھول متی سامنے آگئی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور مراد نیچے زمین پر ڈھیر تھا۔ اس کے سینے سے، سر سے، بازو سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس کو مار دیا سجاول بھائی، پوری 6 گولیاں اتاری ہیں اس کے سینے میں۔ اس نے میری عزت تار تار کر دی، میرا سودا کیا، میں نے اس ناسور کو جڑ سے کاٹ پھینکا۔ پھول متی کے چہرے پر سکون تھا۔ 3 دن سے میں یہاں اس اڈے میں چھپ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں شہر سے بھاگ آئی ہوں۔ میں نے اسے ادھر ہی مارنا تھا، یہاں اس جگہ پر۔ اس نے مجھے بے عزت کیا تھا۔ پھول متی دھول مٹی سے اڑی ہوئی تھی۔ ساکت بڑے مراد پر اس نے تھوک دیا۔ حور بانو سجاول کے بازو سے لگی کانپ رہی تھی۔ کوئی فلمی منظر لگ رہا تھا۔ سجاول کو دکھ ہو رہا تھا، مراد مر چکا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ انسپکٹر وقاص تھا۔ اسے ادھر ہی بلوا لیا۔ پھر فون بجا، داجی پوچھ رہے تھے۔ انہیں سب معاملہ بتا دیا۔ پھول متی سکون سے بیٹھی تھی، انجام سے بے فکر، مگر انجام اس نے دیکھ لیا تھا۔ بد کا انجام برا۔ حور بانو کو گاڑی میں بٹھایا، وہ دہشت کی زیر اثر بھی۔ تبھی فون پھر بجا، کان سے لگایا، دوسرے لمحے وہ پاگل ہونے لگا۔ ماں بانو تھی۔ سجاول، امینہ نے بریرہ کو زہر دے دیا، مما اور پاپا اسے اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے گرا۔ تبھی یک کے بعد دیگرے گاڑیاں آ گئیں۔ انسپکٹر وقاص موبائل لے کر آیا تھا۔ داجی اپنے پوتے کا انجام دیکھ کر پرسکون تھے۔ بد کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ پھول متی درخت کے ساتھ لگی بیٹھی سزا کی منتظر تھی جو کہ قانون نے اسے دینی تھی، مگر جو سزا اس نے اپنے مجرم کو دی تھی اس پر اس کا دل مطمئن تھا۔ سعادت، تم یہاں سنبھال لینا، میں اسپتال جا رہا ہوں۔ سجاول سرگوشی کر کے باہر نکلا۔ داجی دکھ سے پوتے کو دیکھ رہے تھے، کیسے کروپھر سے پھرتا تھا، اکڑ کر چلتا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا مزاج کس گھمنڈ کا شکار تھا۔ باپ کی غلط تربیت نے کس راہ کا مسافر بنا دیا تھا۔ اس کے کالے کرتوت اب کیسے کھل رہے تھے۔ پولیس والے مراد کی لاش لے گئے، پھول متی کو بھی ساتھ لے گئے۔ داجی نے حور بانو کو ساتھ لگا لیا، وہ روئے جا رہی تھی۔ سجاول دھڑکتے دل کے ساتھ اسپتال کی راہ چلا۔ سعادت سب افراد کو لے کر گھر چلا گیا۔ بریرہ ICU میں تھی۔ پھپھو رو رہی تھی۔ پھوپھا گمسم تھے۔ پھپھو اسے دیکھتے ہی اس سے لگ کر رو پڑی۔ سجاول، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بچی، میری معصوم بچی! حور بانو کہاں ہے؟ سب ٹھیک ہے پھپھو، اسے لے کر آئے ہیں، داجی اور بیجی کے پاس ہیں۔ مراد نے اغوا کیا تھا اور مراد کو گولی مار دی ہے۔ غص کم جہاں پاک، وہ تنفر سے بڑبڑائی تھی بھی۔ تبھی نرس نے آ کر دوائیوں کا پرچہ دیا۔ نرس، میری بچی کیسی ہے؟ حور بانو رو رہی تھی۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، زہر کی زیادہ مقدار ان کے اندر گئی ہے۔ سجاول نے انہیں ساتھ لگا کر تسلی دی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، دل دھک دھک کر رہا تھا، روح سمٹی ہوئی تھی۔ سجاول نے حویلی فون کیا۔ ماں بانو نے ایک اور اطلاع دی، امینہ نے چھت سے کود کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ گھر میں مراد کی موت نے کہرام مچایا ہوا تھا، رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ دکھ تعصب سے فون بند کر دیا۔ زندگی کتنی سستی ہو گئی تھی، محض منفی جذبوں کی خاطر۔ انتہائی اقدام جو غلط تربیت، کم فہمی، کم تعلیمی کا نتیجہ تھی۔ وہ دریچے سے باہر دیکھنے لگا۔ پھپھو جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہتھیلیاں پھیلی تھیں، رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر خرم آ گئے۔ اب بریرہ کی حالت خطرے سے باہر تھی، تاہم ہوش میں نہیں تھی۔ حور بانو تو سجدہ شکر بجا لائی۔ سجاول کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ پھپھا کے شانے جا لگا۔ حویلی میں سب بہتر نہیں ہوا۔ اشرف چچا نے آ کر خوب شور مچایا۔ خودکشی کی کوشش میں امینہ ٹانگیں تڑوا بیٹھی تھی۔ بریرہ اسپتال سے آ گئی، زرد ستا ہوا چہرہ، خون نچڑ گیا تھا، خوف و وحشت کے زیر اثر تھی۔ تینوں بہنیں پھپھو واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ داجی بیجی اداس تھے۔ سجاول بھی واپس جانے لگا۔ میں کچھ سال بعد پھر آؤں گا، وہ دلگیر تھا، پھر شادی کر کے جاؤں، ہم بوڑھے لوگ نہ جانے کل ہوں نہ ہوں۔ سجاول نے انہیں ساتھ لگا لیا۔ اللہ آپ کو زندگی دے بیجی، بہت مشکل ہے بیجی۔ حور بانو ان کے ساتھ لگ گئی۔
نہیں کچھ مشکل نہیں ہے نور، ماں کی بات مان لو۔ اداسی اس حویلی کے دور و دیوار سے لپٹ گئی ہے۔ چند لمحے، چند دن خوشی کے سہی، باقی زندگی گزارنے کے لیے، داجی نے دھیرے سے کہا۔ مسلسل دکھوں نے انہیں توڑ دیا تھا۔ سجاول مراد کی موت کے ساتھ ہی تمام ثبوت اور ریکارڈ بھی دبا دیے تھے۔ دکھ کے اوپر اور دکھ دینا کیا فائدہ، جانتے تو وہ بھی ہوں گے اس مراد کی کرتوت۔ نور بانو اور پھوپھا صحیح نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ رخصتی چند مہینوں کے بعد بی جی خوش ہو گئی۔ جانے سے ایک دن پہلے نکاح رکھ لیا۔ ماں بانو کے اشارے پر سجاول کمرے میں چلا گیا۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس، اداس زرد چہرے کے ساتھ بریرہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں سادی سی مہندی لگی تھی۔ سجاول کو دیکھ کر سمٹی۔ خوف ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ ٹھیک ہو؟ کھا پی کیوں نہیں رہی؟ کتنی زرد کمزور ہو رہی ہو؟ وہ پاس بیٹھا۔ بریرہ نے سر جھکا لیا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے سرپرائز ہو؟ سامنے آتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے کس کس سے محتاط رہنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پڑی چوڑیوں کو چھوا۔ سجاول اگر وہ تمہیں اتنا چاہتی تھی تو سیاہ پلکوں کو اٹھایا۔ بس آگے مت بولنا۔ میں ایک کم عقل، جاہل، اجڑ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی نسل کو کیوں تباہ کر لیتا؟ اور میں تو پہلے سے تم سے شرارت سے ہنسا۔ بریرہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ سجاول نے ہاتھ تھام لیا۔ میں جذباتی ہوں، نہ جلد باز۔ بد کا انجام برا سہی، میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مجھے تم سے صرف تم چاہیے تھی، جو میری قدر ہی نہیں کرتی۔ خفگی سے منہ بنایا۔ مجھے امینہ پر ترس آ رہا ہے۔ اسے اس کی آگ میں جلنے دو بریرہ، وہ بہت بد دماغ لڑکی ہے۔ مت سوچو اس کے بارے میں۔ چند لمحے رک کر چاہ سے اس کے زرد سنہری روپ کو دیکھا۔ ہم نیا سفر طے کرنے جا رہے ہیں، بس مجھ سے متعلق اچھی اچھی باتیں سوچو تاکہ تم پر بہت روپ آئے۔ شرارت سے ہنسا۔ بریرہ شرما گئی۔ مہندی، خوشبو، اپٹن، چنبیلی اور موتیا کی مہک۔ سجاول نے بے حد قریب جھک کر مسحور کن خوشبو کو اپنے اندر سمیٹا۔ بریرہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ اتنا نہ ڈرو ہم سے بیاباں کے غزالوں۔ بریرہ نے پلکیں اٹھائیں اور دونوں مسکرا دیے۔ ہاں جی یہ تھا آج کا ناول۔ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ تو مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ پلیز آپ مجھے فیڈ بیک نہیں دیتے، پلیز مجھے فیڈ بیک دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو یہ تو مجھے بڑا اچھا لگا، انٹرسٹنگ تھا، تو مجھے تو بہت مزہ آیا۔ آپ پلیز لازمی بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔